बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा में खुश आमदेद। गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। मैं सदफ अब्दुल जब्बार, मेरे साथ हैं साइम खान। कैसे हैं आप लोग, क्या हाल चाल है? वैसे साइम, मैं बात करना चाह रही हूँ वेदर की, बिकॉज वेदर की वजह से इतने सारे लोग, आपको याद है ईद के दिनों में मैं बीमार पड़ी, उसके बाद मैं देख रही हूँ और लोग भी बीमार पड़ गए। तो ये आखिर चक्कर क्या है? ये एक दज्जाली किस्म की गर्मी है और ये जूजी किस्म की हब्स है कराची के अंदर। हब्स आ गई कराची में, और कराची में हब्स चले होती है लेकिन लाहौर वाली हब्स नहीं होती। बट ये तो एक अजीबो गरीब किस्म का वेदर है। उसके बाद फिर क्या हो रहा है, इन आउट होते हैं वो हॉट एंड कोल्ड से, तबीयतें खराब हो जा रही हैं। अच्छा, अब एसी कितना चलाएं? मुझे बताएं कि 24-24 घंटे एसी चल के ट्रिप होना शुरू हो गए हैं भाई। एसी कह रहे हैं हमारी बस हो गई है, प्लीज हमें बंद कर दें। लेकिन अब लग पता चल रहा है हमें जी लोड शेडिंग होती क्या है। दूसरे ये कि हम अगर उन लोगों की बात करें, चलें जो ऑफिस में काम करें, बट जो लोग आउटडोर बैठे हैं, हमारे सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, बहुत सारे लोग हैं, डेली वेजर्स हैं, उन पर आप अंदाजा लगाएं कि गर्मी कैसे कहर बनकर इस वक्त बरस रही है। इस पर बात करेंगे कि सोल्यूशन इसका क्या निकल सकता है, हम अपने तौर पे क्या कर सकते हैं। लेकिन प्रोग्राम का आगाज बिल्कुल जी, प्रोग्राम का आगाज करेंगे, तफसीलन बात करेंगे। आज हमने बाखबर सवेरा में बाय द वे बहुत जबरदस्त सेगमेंट्स आप लोगों के लिए डिजाइन किए हैं। अच्छा, और ये वो सेगमेंट्स हैं जो कि आप लोग देखना भी चाहते हैं। आप लोगों का फीडबैक आता है, आपके फीडबैक को बड़ा क्रिटिकली एनालाइज करते हैं हम लोग और फिर अपने शो को उसी हिसाब से डिजाइन भी करते हैं। तो जनाब, मौसम की बात से आगाज कर लेते हैं प्रोग्राम का। मौसम की क्या सूरत हाल है? मौसम ये है कि अब अच्छा, अगर हम पंजाब की बात करें, पंजाब के कुछ मुख्तलिफ इलाकों में, मुख्तलिफ शहरों में हमने देखा था लास्ट वीक कहीं पर बारिश हो रही थी, कहीं पे आंधी आ रही थी, अच्छा फिर कहीं पे जालाबारी भी हो रही थी। हम बस स्नैप्स देके तरसते रहते हैं। परसों की बात है, सखर से मैं देख रही थी, रिपोर्ट हो रहा था कि सखर में तेज आंधी आई, उसके बाद हल्की फुल्की बूंदाबांदी भी हुई, जालाबारी भी हुई। फिर हमने सोचा शायद सखर से होते होते कराची का रुख कर लेंगी हवाएं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अच्छा जी, नौकंडी सिब्बी की अगर हम बात करें, वहां पर 48 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जा हरारत रहा। दलबदीन में दर्जा हरारत 47, यानी कि आप इसे समझे फील्स लाइक तो फिर होगा 50 के करीब ही। कोयटा में 39 डिग्री और कराची और पेशावर में 36 सेंटीग्रेड। बट फिर इतनी गर्मी क्यों थी? बिकॉज अगर हम पेशावर का मुवाजना करें तो वहां पर तो वेदर ऐसा नहीं होता, बट स्टिल आई थिंक ये बड़ा मिसलीडिंग होते हैं। अच्छा, फील्स लाइक जो है ना, वो असल में वेदर होता काम है। खराब कर दिए। ये तो फीलिंग्स जो जहां पर भी आती है वहां पे काम खराब हो जाता है। मूविंग फॉरवर्ड जनाब, अच्छा सिब्बी का आप ये देखिए, सिब्बी हर साल हाईएस्ट सिब्बी के अंदर टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जाता है। अब मैं आपको जरा ये बता दूं कि जनाब पेशावर, चारसदा, नौशहरा और बन्नू में तेज आंधी, बारिश और आसमानी बिजली के बायस दीवारें और छतें गिरने के वाकयात रिपोर्ट हुए। कल हमने आपको बताया था कि केपी के मुख्तलिफ इलाकों में दरियाओं में तुगयानी के का अलर्ट जारी कर दिया गया है पीडीएमए की जानिब से, साथ ही एनडीएमए की जानिब से, और साथ ही साथ ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, ग्लॉफ का फिनोमिना है। तो अब जैसे जैसे वो मानसून करीब आ रहा है वैसे वैसे हम देख रहे हैं। तो अब आप लोगों ने क्या करना है, जो लोग अभी इस वक्त सियाहती मकामात को विजिट कर रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, वो लोग बड़े होशियार हो जाए, पानी से कोसों दूर रहें। और जिन्होंने जाना है प्लीज ट्रैवल एडवाइजरी पढ़ के जानी है और साथ साथ अपडेट्स, वेदर अपडेट्स और फोरकास्टिंग। अगर बारिश जैसा मौसम बन जाए, जो कि जाहिर है जून में नहीं लेकिन जुलाई से तो शुरू हो जाता है, तो आप लोगों ने ज्यादा ख्याल रखना है। अच्छा, हम बात कर रहे थे जरा सिंध की, और सिंध के मुख्तलिफ अजला की बात कर लेते हैं। लाड़काना, सखर, नवाब शाह, नौशहरा, फिरोज, कश्मीर में गर्दो गुबार के तूफान जो आया था उसने जिंदगी मुतासिर की। अब क्या हुआ, जो सोलर पैलेट्स है ना वो तक उड़ गई। सोचे आप कितनी शिद्दत से हवा चली है, घरों को नुकसान पहुंचा। और हम ये देख रहे हैं कि सारी सूरत हाल में, अब जैसे कि साइम हम ये देख रहे होते हैं हमारे मुल्क में एक ही वक्त में, एक ही महीने में मुख्तलिफ वेदर हम देख रहे होते हैं। आप नॉर्थ चले जाएं तो आपको कुछ डिफरेंट किस्म का वेदर मिलेगा, आप जरा साउथ की तरफ आ जाएं तो मुख्तलिफ वेदर होगा। तो ये फ्लक्चुएशन पाकिस्तान में वेदर की सखर और कराची में मुख्तलिफ वेदर चल रहा होता है, लाहौर और फैसलाबाद में मुख्तलिफ वेदर चल रहा होता है। अब इतना यहां तक बात पहुंच चुकी है। बात कर लेते हैं फिर मौसम का, जरा मजीद इन डेप्थ अहवाल जानते हैं। डिप्टी डायरेक्टर महकमा मौसमियात अंजुम नजीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया अंजुम साहब, आपने बाखबर सवेरा के लिए वक्त निकाला। सर, सबसे पहले तो हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि कराची में ये जो एक हब्स वाला मौसम है और गर्मी भी है और सूरज तो ऐसे जैसे बस आग ही अब बरसाना शुरू कर देगा, ये मौसम कब तक जारी रहेगा, कितना प्रोलॉन्ग होगा और बारिशों का सिलसिला कब से शुरू होगा? जी बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, कराची का जो वेदर है ये अपने यूजुअल पैटर्न पर है, जैसा कि इस महीने के दौरान होता है। सुबह और शाम के औकात में समुद्री बादल आसमान पर मौजूद होते हैं, साथ साथ समुद्री हवाएं भी चल रही होती हैं। उसकी वजह से जो है नमी का तनासुब जो है वो फिजाओं में ज़्यादा होता है।
وہ کے ٹمپریچر اپنے نارمل پیس پہ ہوتے ہیں، تقریباً 35 سے 37 کے درمیان میں میکسیمم آتا ہے، لیکن نمی کے تناسب زیادہ ہونے کی وجہ سے اور جب ہوا کا پیس یا تھرسٹ کم ہوتا ہے تو گرمی کی شدت زیادہ محسوس کی جاتی ہے، نمی کی وجہ سے پسینہ پراپرلی خشک نہیں ہوتا، اس لیے گرمی زیادہ محسوس ہوتی ہے، اور یہ کراچی کا یوزول پیٹرن ہے۔ ڈیورنگ جون جولائی ایسے ہی ہوتا ہے، بلکہ اگست میں تو اس سے زیادہ سفوکیشن ڈیولپ ہو جاتی ہے، کیونکہ اس دوران جب بادل بہت زیادہ ڈینس ہو جاتے ہیں اسپیشلی رات میں، تو ہوا بھی رکتی ہے اور کہیں کہیں جو بوندا باندی ہوتی ہے لیکن وہ اتنا ریلیف نہیں کرتی ہے۔ تاہم ابھی میں یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ فی الوقت کراچی میں بارش کا کوئی امکان موجود نہیں ہے۔ جون میں ویسے بھی کراچی میں بارش کم ہوتی ہے، اور اگر کوئی بارش ہوتی ہے تو اس کا ریزن جو ہے وہ بحیرہ عرب میں کسی ٹراپیکل ایکٹیویٹی کی صورت میں ہوتا ہے، جو کہ ابھی فی الوقت نظر نہیں آ رہی۔ لیکن انجم صاحب، یہ جو باقی سندھ کے اضلاع ہیں، لاڑکانہ، سکھر، یہاں پہ کیوں ہم دیکھ رہے ہیں آندھی طوفان، گرد و غبار کا طوفان آیا؟ تو یہ کس سسٹم کے تحت آیا پھر؟ دیکھیں، آپ نے دیکھا کہ جیسا کہ عید کی دنوں میں سندھ اور پنجاب کے جنوبی علاقوں میں انٹینس ہیٹ تھی، درجہ حرارت 50 کو کراس کیا، تو آلریڈی ایٹماسفیئر میں زبردست قسم کی ہیٹ موجود تھی۔ جب مغربی ہواؤں کے سلسلے نے ملک کو متاثر کرنا شروع کیا تو جب دو ڈفرنٹ ٹمپریچرز کا ملاپ ہوتا ہے، یعنی کہ اپر ایٹماسفیئر میں ٹھنڈی یا کول ہوائیں، کولڈ بلکہ میں کہوں گا ہوائیں ہوتی ہیں جو مغربی سلسلے کے ساتھ آتی ہیں، اور سطح پر جو ہے وہ گرمی کی شدت کافی ہوتی ہے، تو اس قسم کے فینومناز نارملی مئی اور جون کے مہینے میں ڈیولپ ہوتے ہیں، جس میں شدید قسم کی آندھی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ بارش کچھ علاقوں میں زیادہ ہو جاتی ہے، اور پھر اس دوران جو ہے وہ ژالہ باری کے بھی امکانات ہوتے ہیں۔ جیسا کہ آپ نے بتایا کہ گھوڑکی کے علاقے میں جو ہے وہ ہیل سٹارم کی رپورٹ تھی، پھر اسلام آباد کے کچھ علاقوں سے بھی ہمیں ہیل سٹارم کی رپورٹ ملی تھی۔ تو یہ اس دوران جب دو ڈفرنٹ ہواؤں کا ملاپ ہوتا ہے، جتنا ان میں انٹینسٹی یعنی کہ ٹمپریچر کنٹراسٹ ہوگا، ویدر اتنا ہی زیادہ وگرس ہو جاتا ہے۔ تو انجم صاحب کوئی بارش کی نوید سنا دیں پھر آپ، خاص طور پر سندھ کی اگر ہم بات کریں، بارش کب تک ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں اور کس طرح کی جولائی کے منتھ میں آئی گیس ہوگی، جون میں تو ہم نہیں کریں آئی گیس۔ جون میں بالکل بارش میں کوئی امکان نہیں ہے۔ آلریڈی جو ایک مغربی ہواؤں کا سلسلہ تھا وہ تو سندھ کو متاثر کر چکا، ابھی اس کا تھوڑا بہت امپیکٹ ملک کے بالائی علاقوں میں موجود ہے اور یہ کنٹینیو نظر آ رہا ہے۔ انتہائی جو بالائی علاقے ہیں جی بی اور اپر کے پی میں یہ سلسلہ جاری رہے گا، تاہم سندھ میں جمعے کے روز جو ہے ٹمپریچر ایک مرتبہ پھر بڑھنے جا رہے ہیں، تقریباً 49 کے قریب پہنچ جائیں گے، تاہم آنے والے پیر کے روز سے پھر ایک ہیٹ ویو جو ہے وہ سندھ کے میدانی علاقوں اسپیشلی جو سندھ کے مغربی اضلاع ہیں، جس میں لاڑکانہ، جیکب آباد، کمبر شداد کوٹ، دادو اور اسے ملحقہ علاقوں میں ایک مرتبہ پھر درجہ حرارت 50 ہے، اس کو کراس کر سکتا ہے، اور ابھی یہ گرمی کی شدت برقرار رہے گی۔ فی الوقت جو ہے سندھ میں بارش کے کوئی امکانات موجود نہیں ہیں، تاہم آنے والے 1 سے 2 روز کے دوران پنجاب کے میدانی علاقوں میں اسپیشلی سدرن پنجاب یا سینٹرل پنجاب کے کچھ علاقوں میں آندھی اور گرج چمک کے ساتھ کچھ بارش ہونے کے امکانات موجود ہیں اگلے 2 روز کے دوران۔ اس کے بعد 8 تاریخ سے ملک کے اکثر علاقوں میں جو ہے وہ موسم خشک نظر آ رہا ہے، تاہم ملک کے انتہائی شمالی علاقے جو جی بی کے علاقے ہیں وہاں پہ کچھ بارش کی ایونٹس ہو سکتے ہیں۔ اچھا، آپ نے خود ہی ذکر کر دیا نارتھ کے اور شمالی علاقوں کے، ذرا ہمیں بتائیے گا کیا وہاں پہ حالات رہیں گے؟ کیونکہ اب جب جون جولائی کی چھٹیاں ہو گئی تو بہت ساری فیملیز پلان کرتی ہیں، بچے بھی ہیں، ظاہر ہے بچوں کو گھمانے لے جانا ہے، تو وہ سوچتے ہیں ناران کاغان ادھر کا رخ کرتے ہیں، تو یہاں پر ظاہر ہے یہاں کا انوائرمنٹ ڈفرینٹ ہے، گلیشیئرز ہے، یہاں پہ ویدر اوور آل کیا سچویشن رہے گی؟ دیکھیں، یہاں پر اگر آپ بات کرتے ہیں تو تھوڑا سا اس کو بائیفرگیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ سب سے پہلے تو میں یہ بتاتا چلوں کہ آنے والے دنوں میں جو ہم نے ابھی ہم مونسون کی تقریباً 9 تاریخ کو جو ہے وہ فورکاسٹ ایشو کر دیں گے، تو اس کے تحت کچھ جو ڈیٹا گیا ہے اس کے مطابق یہ نظر آ رہا ہے کہ آنے والے مونسون کے دوران پاکستان کے اکثر علاقوں میں معمول سے کم بارشیں ہوں گی۔ جب بارشیں کم ہوں گی تو ٹمپریچر جو ہے وہ معمول سے زیادہ رہے گا۔ اگر ہم سیاحتی علاقوں کی بات کرتے ہیں تو کاغان، ناران جو ہے وہ پرٹیکولرلی تھوڑے سے سیکیور ایریاز ہیں، یہاں پر جب گرمی پڑتی ہے تو گلیشیئرز ایز سچ اتنے وگرس نہیں ہیں جتنے کہ ہمارے جی بی کے یا اپر کے پی کے ہیں، کیونکہ وہاں کے جو پہاڑ ہیں ان کی نوعیت کچھ اس طرح کی ہے کہ جب یہ گلیشیئرز پگھلتے ہیں تو اپنے ساتھ جو ہے وہ
مڈ بہت زیادہ لے کر آتے ہیں، جس کو آپ پہاڑی سیلاب کہتے ہیں. تو جب سورج بھی نکلتا ہے اور ایک خاص ٹمپریچر کے بعد جو ہے ان علاقوں میں یہ گلوف کے ایونٹ یا پہاڑی سیلاب کے ایونٹ وداؤٹ بارش بھی ہو سکتے ہیں. جیسا کہ پچھلے دنوں آپ نے دیکھا کہ شگر ویلی میں جو ہے وہ اسی طرح جو ہے مڈ فلڈ جو ہے اس نے روڈ کو متاثر کیا. تو یہ سلسلہ اگر بارش نہیں بھی ہوتی ہے تو انٹینس ہیٹنگ کی وجہ سے یہ سلسلے جو ہیں یہ ملک کے بالائی علاقوں میں رہیں گے. تو جو سیاح حضرات آنے والے دنوں میں ان علاقوں کا سفر کرنا چاہتے ہیں، ان علاقوں میں جانا چاہتے ہیں، تو جیسے آپ نے بتایا وہ ٹریول ایڈوائزری کو ضرور مد نظر رکھیں. پاکستان میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ ڈیلی بیسس پر جو ہے وہ سیاحتی مقامات کے ویدر کو اگلے 72 آورز کے لیے اپڈیٹ کرتا ہے. آپ اس کو سوشل میڈیا کے کسی بھی پلیٹ فارم سے، یوٹیوب سے، واٹس ایپ گروپ سے یا فیس بک یا ٹویٹر، کسی سے بھی اس کو آپ ڈیلی بیسس پر دیکھ سکتے ہیں. رائٹ. اچھا انجم صاحب، ایک ذرا ایک اور بات بتا دیجیے گا، اس وقت جو سیاحتی مقامات پر موجود ہیں وہ تھوڑے ذرا گھبرا گئے آبویسلی کل، کیونکہ دریاؤں میں طغیانی کے حوالے سے ایک اپڈیٹ بھی آئی تھی سامنے. تو دریاؤں میں کن دریاؤں میں طغیانی، کن علاقوں میں طغیانی اور لینڈ سلائڈنگ کے خدشات موجود ہیں؟ دیکھیں جی، سب سے پہلے جو لوکل ندی نالاز ہیں جو کہ آپ کہہ لیں کہ گلیشیئرز کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں، ان میں زیادہ پرابلم ہوتی ہے. جیسا کہ ابھی بھی آپ کو معلوم ہوگا کہ گلگل جگلوٹ روڈ کے اوپر 2 سے 3 مقامات پر لینڈ سلائڈ موجود ہے، جس کی وجہ سے روڈ بلاک تھا. اور یہی سلسلہ جب اوپر سے گلیشیئرز پگھلتے ہیں تو وہ اپنے ساتھ مڈ لے کر آتے ہیں. اور کیونکہ ابھی جب پراپرلی آپ کی بارش نہیں ہوتی ہے یا کلاؤڈ ماس نہیں ہوتا تو ہیٹنگ کی وجہ سے ان کا جو میلٹنگ ریٹ ہے وہ بڑھ جاتا ہے. اسی طرح جو KKH ہے آپ کا کوہستان کے علاقے میں اور اس سے ریلیٹڈ ایریاز کے اندر، یہاں پر بھی اس قسم کی صورتحال ڈیولپ ہو جاتی ہے. کاغان ناران کی بات کریں تو کاغان ناران میں جو بابو سر ٹاپ ہے وہ اسٹل جو ہے وہ کلوز ہے، کیونکہ اس سال وہاں پر انٹینس سنو فال ہوئی ہے اور ابھی تک جو ہے اس کو پراپرلی اوپن نہیں کیا جا سکا ہے. تو جب گلیشیئر آلریڈی موجود ہوتا ہے اور اس کی میلٹنگ ہوتی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ جو لوکل ندی نالے ہیں ان میں جو ہے وہ طغیانی آ جاتی ہے. تو اس لیے محتاط رہیں، لوکل انتظامیہ کے ساتھ تعاون کریں، کیونکہ دے نو بیٹر دین یو اباؤٹ دا سچویشن آف دا لوکل لینڈ. رائٹ. ٹھیک ہے انجم صاحب، بہت شکریہ، آپ نے ساری صورتحال پر بات کی ہے. اور ظاہر ہے موسم کی صورتحال ہم نے آپ کے سامنے اس لیے بھی رکھی کہ موسم ڈیلی بیسس پہ جاننا بہت ضروری ہے، خاص طور پر اگر بچوں کی چھٹیاں ہوں اور آپ پلان کر رہے ہیں کہیں پر ویکیشن پاکستان میں تو بہت ضروری ہے. ایون کہ آپ اپنا ڈیلی روٹین میں نا ڈے ٹو ڈے بزنس جو آپ نے اپنا دیکھنا ہے اس میں بھی آپ کو ویدر کا بڑا ضروری ہو گیا. جی آپ کو یاد ہے یہ جو پچھلے رمضان عید، چھوٹی عید سے قبل جو ایک ایپیسوڈ ہوا تھا کراچی میں جس میں ایک دم سے آندھی طوفان اور پتہ نہیں کیا ہو گئے تھے. جی تو اب آپ لوگ ڈیلی اپڈیٹس دیکھا کریں. اچھا آپ کو یاد ہوگا ہم نے آپ کو غالباً پرسوں یہ خبر دی تھی کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک ذرا تھوڑی سی چترال کی ہے نتن یاہو کی، تھوڑی سی اچھی خاصی. اچھا وہ ٹیلی فونک کنورسیشن تھی تو میں تھوڑا اس پہ بھی ذرا تعجب مجھے ہو رہا تھا کہ یہ باقاعدہ پھر میڈیا کو لیک کی گئی ہے نا، مطلب جو وہ لوگوں کے درمیان ذرائع کر کے پھر خبر آ جاتی ہے. اب ڈونلڈ ٹرمپ صاحب سے سوال بھی پوچھ لیا گیا، ایک صحافی نے ان سے سوال پوچھا کہ کیا آپ نے نتن یاہو کو پاگل قرار دیا، تو اس پہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کیا فرما رہے تھے، انہوں نے ہاں مطلب تصدیق کر دی ہے اس بات کی. انہوں نے نہ ہاں کی نہ کی، دبے الفاظ میں وہ ہنس پڑے اور انہوں نے بولا کہ بات چیت کی تفصیل نہیں بتا سکتا، بعض اوقات اختلافات ہو جاتے ہیں. ذرا آپ کو ذرا سنوا دیتے ہیں. President confirmed that he said crazy. How did you react to that? Well, I'm not going to get into details of our conversation. So we have common goals. Sometimes we have, as in the best of families, you have these tactical disagreements. We always find a way to work them out. We do so as great friends. We can disagree in the morning, and by the afternoon we have common action. اچھا میں تو اس کی شکل بھی صبح صبح نہیں دیکھنا پسند کرتا. اللہ کیا دیکھ لیا. بہرحال وہ اچھے دوست ہیں، وہ یہ کہہ رہے تھے باقی. اچھا ہم آپ کو ایک اور بتا دیں بات جو ڈیولپمنٹ ہے، اور یہ اپنے آپ میں بڑی ڈیولپمنٹ ہے کیونکہ سب یہ سوچ رہے تھے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو دل چاہتا ہے کرتے ہیں. کبھی وہ وینیزویلا کے صدر کو اٹھوا لیتے ہیں، کبھی کہتے ہیں جی میں نے گرین لینڈ پہ قبضہ کرنا ہے، اور پھر جو انہوں نے ایران کے ساتھ کیا وہ بھی سب کے سامنے ہے. ایسے میں ہم سوچتے ہیں امریکہ کا جو نظام حکومت ہے، چیک اینڈ بیلنس ہے کسی بھی صدر پہ، وہ کہاں ہے؟ تو اب کانگریس سامنے آ گئی ہے. امریکی نمائندہ ایوان نمائندگان نے ایران کے خلاف جنگ میں
ڈونلڈ ٹرمپ کے اختیارات کو، یعنی جو جنگ کے اختیارات ہیں اس کو محدود کرنے کی قرارداد منظور کر لی ہے، اور قرارداد اس طریقے سے منظور ہوئی کہ اس قرارداد کے حق میں 215 اور مخالفت میں 208 ووٹ آئے. تو قرارداد ڈیموکریٹس کی جانب سے پیش کی گئی تھی ایز ایکسپیکٹڈ، لیکن 4 ریپبلکن ارکان جو کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی پارٹی سے ہی ہیں انہوں نے بھی ڈیموکریٹس کا ساتھ دیا. میں سوچ رہا ہوں 4 ریپبلکن جو ارکان ہیں جنہوں نے اس بل کے حق میں ووٹ دیا ہے، ان کے ساتھ اب بیچاروں کے ساتھ کیا کرے گا ڈونلڈ ٹرمپ. بٹ قرارداد کے تحت ایران کے خلاف جنگی کارروائی کانگریس کی منظوری کے بغیر نہیں ہو سکے گی. اسپیکر مائک جانسن اور بیشتر ریپبلکن ارکان نے ایران سے متعلق قرارداد کی مخالفت بھی کی. ریپبلکن ارکان کا یہ کہنا تھا کہ قرارداد ایران کے ساتھ جوہری مذاکراتی کوششوں کو نقصان پہنچا سکتی ہے. چیئرمین خارجہ امور ہیں جناب برائن مسٹ، وہ یہ کہتے ہیں کہ قرارداد پر ووٹنگ کو میں غیر ضروری سمجھتا ہوں، غیر ضروری اقدام انہوں نے اس کو قرار دیا. بٹ یہ وہ جو صدف والی بات ہے جہاں سے ہم نے اس سٹوری کا آغاز کیا تھا کہ ہم سب یہی پریشان تھے کہ کانگریس کیا کر رہی ہے اور امریکہ کا نظام کہاں پہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا جو دل کر رہا ہے، جس پہ دل کر رہا ہے میزائل پھینکی جا رہے ہیں. فائنلی دا سینس ہیز ڈیموکریٹس کر کیا رہے ہیں، لیکن ظاہر ہے اکثریت تو ریپبلکنس کی بہرحال، لیکن جہاں پر بھی انہیں موقع ملا، ونڈو ملی، آپ نے دیکھا کہ انہوں نے قرارداد پاس کر لی. یہ الگ بات ہے کہ وہ کوئی ایگزیکٹو آرڈر پاس کر دیں امریکی صدر وٹ ایور. اچھا، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایران کے حوالے سے کیا کہہ رہے ہیں؟ کل بڑی تعجب ہوا مجھے، ایرانی جو سپریم لیڈر ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کے وہ مذاکرات میں براہ راست شامل ہیں اور مشتبہ خامنہئی سے ملاقات بھی ان کی ہو سکتی ہے. اب کہاں یہ ملاقات ہوگی؟ مجھے سوال میرے ذہن میں فوری سا ہے، ملاقات آخر کہاں ہو سکتی ہے؟ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ ایران جوہری ہتھیار نہ رکھنے پر راضی ہو گیا. وہ تو پہلے دن سے ہی بات ایسے ہی ہے، یہ کوئی نئی بات تو نہیں بتا رہے. مشتبہ خامنہئی مذاکراتی عمل کی نگرانی اور فیصلے کی منظوری دے رہے ہیں. آف کورس یہ بھی سب کو پتا ہے. ایرانی سپریم لیڈر نے آمادگی ظاہر کی ہے کہ ان کا ملک ایٹمی ہتھیار نہیں بنائے گا. نہیں لگتا یہ معاملہ جلد ہوگا، ناکہ بندی ستمبر تک رہ سکتی ہے. تو وہ دو باتیں کر رہے ہوتے ہیں. لیکن کل ہمارے شو میں جیسے کہ گیسٹ تھے وہ کہہ رہے تھے اب ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے پاس کوئی آپشن نہیں بچے، یا تو انہیں بری ڈیل ملے گی یا بہت بری ڈیل ملے گی، تو ان دونوں میں سے انہوں نے آپٹ کرنا ہو. آلسو امریکہ اور حزب اللہ کے درمیان جو بات چیت ہے وہ جاری ہے. حزب اللہ جو ہے وہ ساتھ ساتھ حماس کے ساتھ بات چیت ہو رہی ہے. حماس اسرائیل پر حملہ نہیں کرے گا، اسرائیل لبنان پر حملہ نہیں کرے گا، اور اسرائیل اور لبنان میں ایک جنگ بندی کا جو پراپر ایک جو پائیدار فریم ورک ہے اس کو اچیو کرنے کی کوشش بھی کی جا رہی ہے. زمینی فوج ایران بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ٹرمپ نے جناب کہہ دی. وہ جو بوٹس آن گراؤنڈ کی ایک بڑی باز گشت تھی نا، وہ کہتے ہیں کہ وہ جناب ہم نہیں بھیجیں گے. ٹرمپ نیتن یاہو کو ڈانٹنے کی بھی تصدیق کر دی. وہ جیسے بھی آپ کو بتایا، انہوں نے کہا کہ میں ہوتا تو اسرائیل کا وجود، میں نہ ہوتا تو اسرائیل کا وجود مٹ جاتا اور لبنان پر مسلسل حملوں کے باعث پریشان تھا. اسی لیے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو سے سخت لہجے میں بات کی. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ صدف، وہ آپ نے جو مناظر دیکھی کل جو صحافی نے سوال کیا ٹرمپ سے اور انہوں نے کیا رگڑا صحافی کو، مطلب بڑے ہی ویسے افسوس کی بات ہے. اتنے غصے میں نے ڈونلڈ ٹرمپ کو نہیں دیکھا، وہ واک کرنا شروع ہو گئے تھے. جی. تو اچھا ایک اور آپ کو ذرا بات بتا دیں، وہ یہ ہے کہ ایرانی قومی سلامتی اور خارجہ پالیسی کمیشن کے ترجمان ابراہیم رضائی وہ کہتے ہیں کہ امریکیوں نے ثابت کر دیا کہ وہ سفارتکاری سے زیادہ میزائلوں کی زبان سمجھتے. تو اب آپ سمجھ گئے نا کہ میں وہ مثال نہیں دینا چاہ رہی، اردو کی ایک مثال ہے کہ باتوں سے نہیں مانتے، وہ والی بات. اچھا چلیں جی، بات کر لیتے ہیں اس حوالے سے. دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر ریٹائرڈ وقار حسن خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. کشیدگی کیا ہم یہ سمجھے دوبارہ بڑھ رہی ہے، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ جتنے ہمیں ڈیسپریٹ دکھائی دیتے ہیں کسی بھی ڈیل کے لیے، وہ بھی بڑا میٹر کرتا ہے. تو وقار صاحب تھینک یو سو مچ، گڈ مارننگ ٹو یو. سب سے پہلے تو ہمیں بتائیے گا اس ساری سینیریو سے اب نتیجہ کیا اخذ کریں کہ کیا ایک بار پھر حالات جو ہیں وہ کیا کشیدگی کی طرف جا رہے ہیں یا مذاکرات یا جو ڈیل ہے اس کی طرف جا رہے ہیں؟ کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ خود ہی بتا رہے ہوتے ہیں یہ بھی مان لیا یہ بھی مان لیا، بہت جلد مذاکرات جو ہے وہ ڈیل ہو سکتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو سائمن صدف. آئی تھنک آپ کی بات صحیح ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جو ڈیجیٹل ڈپلومیسی ہے اور ان کے بیانات کو اگر دیکھیں تو بڑا مشکل ہوتا ہے انالیسس کرنا کہ ایکچولی کیا ہے. لیکن جو آن گراؤنڈ سچویشن اس کا میں اپنا ایک چھوٹا سا انالیسس دے دیتا ہوں کہ آپ نے دیکھنا ہے، آپ کو مثال یاد ہوگی، ایک پروفیسر نے بات کی تھی کہ جہاز میں اگر گولف بالز ڈالیں اور ریت پہلے کون سی ڈالیں بعد میں، تو اف یو پٹ دا گولف بالز فرسٹ کے بعد پھر آپ ریت اس میں بھر سکتے ہیں اور سیٹل ہوئے گی. تو اگر بڑے جو چیزیں ان کو آپ گولف بالز کے ساتھ لیٹ سے تشبیہ دیں یا اسٹریٹجک لیول پہ، اور جو چھوٹی چیزیں اس کو ریت سے تشبیہ دیں، تو پھر آئی تھنک اٹ ول بی سلائٹلی ایزیئر ٹو انڈرسٹینڈ. میں اس کو اس طرح دیکھتا ہوں کہ جب شہباز شریف صاحب نے ٹویٹ کی فیمس اور جنگ بندی ہوئی اور گلوبل اکانومی کو $4 ٹریلین کا لاس ہوا،
اس کے بعد ایک سسٹینڈ سیز فائر، یہ ایک بڑی چیز ہے، اسٹریٹجک ہے. اور اس کے بعد شوٹنگ وار نہیں ہوئی. سو دیر ور اسمال اسکرمشز جس میں ایون انفارچونیٹلی کویت کے آئی تھنک کسی بیس پہ حملہ بھی ہوا ہے، وہاں کیجولٹیز بھی ہوئی ہیں، بٹ آئی اسٹل فیل اٹ کہ بڑی شوٹنگ وار نہیں. ایک یہ ہے. پھر اس کے بعد مذاکرات کے دو دور ہیں، پھر پاکستان کی ایک ڈپلومیسی ہے. تیسرا اگر آپ دیکھیں جو ڈیٹریکٹرز تھے، چاہے وہ نتن یاہو ہے، بھارت کا مودی ہے یا نیو، وہ آپ کو فرسٹریٹڈ فیل ہوں گے. یہ فرسٹ ٹائم ہوا ہے کہ پبلکلی چیز باہر آئی کہ پریزیڈنٹ آف یو ایس نے اسلب کیا ہے جو ہے پرائم منسٹر آف اسرائیل کو، اور وہ کہہ رہے ہیں یہ ٹیکٹیکل ہے، ہوتا رہتا ہے. ناؤ دے آر گوئنگ انٹو الیکشن. آپ کو شاید پتا ہو کہ کنیسٹ میں ڈیزالو ہونے کا پروسیس شروع ہو گیا ہے، تو آلریڈی نتن یاہو پہ پریشر ہے اور سپٹمبر میں شاید ہونے ہیں. یہ ایک تیسری آئی وڈ سے بڑی چیز ہے. پھر آتے ہیں بڑی پاورز کیا کر رہی ہیں. چائنا رشیا دے وانٹ پیس اور وے آؤٹ. کیا انٹائر گلوب وانٹس اینڈ آف وار؟ یس، 95% کم از کم چاہتے ہیں. پھر ریجن پہ آ جاتے ہیں جو پانچواں ہے کہ اکراس دا گلف دیر از انڈرسٹینڈنگ کہ لڑائی آگے نہیں بڑھنی چاہیے. باقی بیچ میں یہ ریٹورک جو ہے، سگنلنگ ہے، بلیک میلنگ ہے، دونوں طرف. انفارچونیٹلی IRGC میں بھی ٹریگر ہیپی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. ٹائم دے گیو ڈسپروپورشنیٹ رسپانس. تو میرے خیال میں جو چیزیں بہتری کی طرف جائیں گی، بیچ میں یہ چیزیں چلتی رہیں گی، بیکاز آئی ڈونٹ تھنک سو دنیا بھی افورڈ کر سکتی ہے. اور ٹرمپ نے بھی ریئلائز کیا کہ زائنسٹ لابی سے زیادہ جیسے لیڈ لی جو ان کی ایڈوائز پہ گئے، تو ان کا اپنا بہت زیادہ لاس لاٹ آف پولیٹیکل آپ کہہ لیں جو کلاؤٹ ہے یا ان کا جو پولیٹیکل ویٹ تھا وہ کافی گرا ہے ود ان یو ایس اینڈ اکراس دا ورلڈ. اچھا وقار صاحب، ہم یہ جانتے ہیں کہ پیس ڈیل ہونے کے قریب ہے، پیس ڈیل کی بات چل رہی ہے، ساتھ ہی ساتھ سیز فائر بھی ہے، اور سیز فائر برقرار ہے اور اچھا چل رہا تھا. سیز فائر بھی ہلکے پھلکے اسکرمشز تھے جیسے کہ آپ نے فرمایا بھی. بٹ ایسے میں کویت انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر اسٹرائک ہونا، جس میں اب کویت ہیلتھ منسٹری یہ بتا رہی ہے کہ 63 پیپل ور انجرڈ، یہ ایک انتہائی تشویشناک خبر ہے، اور چائنا نے بھی اس پہ اظہار تشویش کیا ہے. کیا وجہ ہو سکتی ہے سر؟ اب یہ کیوں ہو رہا ہے دوبارہ سے؟ آپ کو لگتا ہے کہ جنگ بندی فریجائل ہوتی جا رہی ہے، یا پھر یہ کیا اسٹریٹجی ہے؟ جی آئی تھنک دونوں طرف جو ڈیٹریکٹرز ہیں، چاہے یو ایس ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہو، صاف ظاہر اب یہ نہیں ہو سکتا کہ گلف میں جو یو ایس فورسز ہیں ان کے اندر اسرائیل کا انفلوئنس نہیں ہے. اینڈ ایون اکراس دا گلف جو ہے، آپ کو پتا ہے جتنی شاتیں اس میں موساد کی بڑی ڈائریکٹ انوالومنٹ نظر آئی ہے، رائٹ فرام اسماعیل ہنیہ سے آپ اسٹارٹ کر لیں، اس سے پہلے سائنٹ. اس کا مطلب میں سمجھتا ہوں کہ ایون IRGC میں نا دیر آر ٹریگر ہیپی پیپل جن کا پتہ نہیں کیا انٹرسٹ ہے کہ اگر یہ لیٹس سے والیٹائل رہتی سچویشن تو دے ہیو این ایڈوانٹیج. حالانکہ اوور آل اگر آپ دیکھا جائے تو جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے، چاہے پریزیڈنٹ مسعود پزشکیان ہے، فارن منسٹر ہیں باس راکچی صاحب، ایون آئی وڈ سے اسپیکر جو ہیں طالباف، اینڈ بائی اینڈ لارج ایرانین پیپل وڈ لائک پیس، اور لیکن صاف ظاہر عزت کے ساتھ. یہ بیچ میں ڈیٹریکٹر جو ہیں ڈیفینیٹلی یہ اسپوائلرز کا رول کریں گے دونوں طرف، اور دیٹس وائی یہ انفارچونیٹ چیزیں ہوتی ہیں. ابھی گلف میں دوبارہ پھر جو ہے آئی وڈ سے ٹینشن کریٹ ہوئی. لیکن اگر آپ اوور آل دیکھیں، ابھی کل پرسوں ہمارے اپنے دوست آ رہے تھے یورپ سے، واز کمنگ تھرو گلف، تو ساری فلائٹس نارملی چل رہی، کوئی ڈسٹرپشن. ایران کی اپنی سول ایویشن لیٹ سے اپلائی کر رہی ہے، ریجن میں اس طرح کی ڈسٹرپشن نہیں ہے. پھر آہستہ آہستہ اسٹریٹ آف ہرمز کھلنے کی بھی بات چیت چل رہی ہے. تو یہ آئی تھنک ساتھ ساتھ چیزیں چلیں گی، اور یہ بڑا ضروری ان کو کنٹرول کیا جائے، بیکاز اس میں رسک کا فیکٹر ہے، اور ایکسیڈنٹلی خدا نہ خواستہ یہ بڑا حادثہ ہو سکتا ہے. اور ظاہر آپ نے خود بھی کہا کہ اسپوائلر کا جو رول پلے کر رہا ہے اسرائیل، وہ اس پہ سب کو نظر رکھنے کی ضرورت ہے. مجھے یہ بتائیے گا، یہ جو ہم ظاہر ہے بڑا میٹر کرتی ہے کسی بھی حکومت کا ایک سسٹم کا ایک چلنا. ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جب جس طرح سے فیصلے لے رہے تھے، وینزویلا کے پریزیڈنٹ کو اٹھوا لیا، پھر گرین لینڈ کی باتیں کرنے لگے، پھر اور ان کے جس طرح سے وہ ٹیرف بھی لے کر آئے تھے، لگتا تھا انہیں کوئی روکنے والا نہیں ہے. لیکن اب کانگریس نے ان کے جو جنگی اختیارات ہیں وہ محدود کر دیے، اور قرارداد یہ پاس بھی ہو گئی زیادہ مارجن سے. آپ کے خیال میں یہ روک سکے گی یہ بات ڈونلڈ ٹرمپ کو، یا یہاں بھی کیونکہ ان کی میجورٹی ہے کوئی ایگزیکٹو آرڈر لے کر آ سکتے ہیں؟ کہتے ہیں یو ایس جو سسٹم ہے نا، تینوں کا جو بیلنس ہے، ایگزیکٹو، جوڈیشری، لیجسلیٹو، اور جو آپ کہہ لیں جوڈیشری جو ہے، اس میں چیک اینڈ بیلنس ہے. لیکن یہ بڑا اسمارٹلی پلے کرتے ہیں. آئی تھنک پہلے بھی شاید ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ اگر وار سے نکلنا ہے ٹرمپ نے، تو جو کانگریس کوڈ بی این ایزی وے آؤٹ، کہ وہ کہہ رہی جی کہ ہم آگے اس کو کٹیل کریں، یا لیٹس بیکاز 60 days کا ایک پیریڈ ہوتا ہے. یو ایس پریزیڈنٹ کین گو انٹو وار، ڈپلوائے فورسز، 60 دن بعد آپ نے اپروول لینا ہے، تو انلیگل ہے اس کے بعد. تو یہ آپ کہہ لیں کہ یہ ایک پازیٹیو سائن ہے اگر کانگریس نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے. لیکن میرے خیال میں یہ پلوائے بھی ہو سکتا ہے کہ اگر نکالنا ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو فیس سے، دین کانگریس کین کم فارورڈ کہ نہیں جی ہم ابھی کٹیل کریں. اینڈ دس ہیز بین ہیپننگ. اتنا وار سے نکلے، نکسن کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا، اس سے پہلے کینیڈی صاحب کے ساتھ بھی ہوا.
تو یہ آئی وڈ سے دے پلے ویری اسمارٹلی، یہ جو سسٹم ہے، اور دیٹس ہاؤ آئی تھنک اس کو میچور سسٹم کہتے ہیں کہ ٹائم چیک اینڈ بیلنس کے نام پہ جینوئن ایفرٹ ہوتی ہے، ٹائم چیک اینڈ بیلنس کے نام پہ پلے کیا جاتا ہے، ایک سیکشن ڈیولپ کی. تو پرابلی دونوں چیزیں ہیں. کانگریس آلسو ڈزنٹ وانٹ اٹ بیکاز یہ وار ہائیلی ان پاپولر ہے، اینڈ دے فیل کہ اگر وہ پریشرائز کر سکتی ہے اسپیشلی ڈیموکریٹس ٹرمپ کو، تو اگلے الیکشن میں فائدہ ہوگا. اینڈ اٹ کوڈ بی اسٹیبلشمنٹ پلینگ اٹ کہ جی آپ ادھر سے کر دیں، تو ٹرمپ نے جب ڈرا کرنا ہے دین ہمارے پاس ایک بہانہ ہونا چاہیے، وچ از آئی تھنک اے گڈ تھنگ کہ اگر پیس آتا ہے کسی بھی بہانے تو اٹ از ویلکم. اور وقار صاحب، ہم یہ دیکھ رہے ہیں یہاں تو ڈیفیٹ دیوار پہ لکھی نظر آ رہی ہے. یہ الگ بات ہے کہ امریکہ اس چیز کو ایکسپٹ نہ کرے، گو کہ یہ بھی کہنا بالکل کوئی روزی پکچر نہیں ہے. عراق میں بھی، وہاں پر بھی جو ان کا انفراسٹرکچر ڈیمیج ہوا ہے، جو ان کی معیشت ڈیمیج ہوئی ہے، جو ان پر سینکشنز کی وجہ سے جو بھی ان کے حالات ہیں، بٹ جو اس جنگ کے ڈائنامکس بدلے صرف میزائل ٹیکنالوجی کی بدولت ایران نے امریکہ کو جس طریقے سے ٹف ٹائم دیا کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ بار بار ڈیل کی جو آواز آتی ہے وہ امریکہ کی طرف سے آتی ہے، ایران کی طرف سے ہم وہ ڈیسپریشن نہیں دیکھ رہے ہوتے. واٹ از دا ٹیک اوے؟ آپ سمجھتے ہیں اس جنگ سے ٹیک اوے کیا ہے؟ جی آئی تھنک آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ لیٹس سے 10 years ڈاؤن دا لائن ہسٹری کیسے لکھی جائے گی. اگر لیٹس سے وی گو ٹو اے سیٹلمنٹ تو اٹ ول بی کنسیڈرڈ اے اسٹریٹجک ڈیفیٹ آف یو ایس. فرسٹ ٹائم ایک مڈل پاور نے ٹیک آن کے کنوینشنل ویپن سے، اور آپ کہہ لیں کہ اسی گراؤنڈ پہ جہاں آپ سمجھتے تھے یو آر ویری پاورفل، آلموسٹ آپ کو نہ صرف ڈینٹ کیا بلکہ امریکن ہیجمنی کو بہت بڑا ڈینٹ ہے. اور زائنسٹ لابی، یہ آئی تھنک پازیٹیو آؤٹ کمز ہے کہ زائنسٹ لابی کی جو انفلوئنس آپ دیکھ لیں بھی جو کھٹپٹ ہو رہی ہے، بیکاز ایون کرسچن کمیونٹی، جو میں ہمیشہ دو عرب کی کمیونٹی کو اپیل کرتا ہوں کہ ڈونٹ گیٹ اوور آؤٹ بائی دیز زائنسٹ. سارے اسرائیلی تو نہیں ہے، لیکن کیسے انہوں نے دے کین ڈیسیکیٹ جو مونومنٹ، دے کین ڈیسیکیٹ پرسنالٹیز ہیں حضرت عیسیٰ کی یا حضرت مریم کی. ہمارے بھی وہ آئی تھنک پیغمبروں میں آتے ہیں، اور آپ بڑے آرام سے چپ کر کے دیکھیں وہ نہیں ہوگا. پھر آ جاتا ہے کہ آئی تھنک یو ایس کے جو پرسٹیج ہے، ملٹری اینڈ اسٹریٹجک پرسٹیج، وہ کافی ڈینٹ ہوئی ہے. تو میرے خیال میں یہ وار ایسے طریقے سے ہی دیکھی جائے گی، انالائز کی جائے گی. بٹ آج کل چونکہ پوسٹ ٹروتھ کا دور ہے، دے کین کیپ کلیمنگ وکٹری جو ہے تینوں سائڈیں کہ جی ہم جیت گئے، لیکن ہسٹری جب لکھی جائے گی تو پرابلی اٹ ول بی کنسیڈرڈ ایز اے اسٹریٹجک ڈیفیٹ آف یو ایس. رائٹ، تھینک یو ویری مچ بکار صاحب، آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. اینڈ وی لوکنگ فارورڈ ٹو پائیدار امن طویل المدتی پیس. بس یہی خواہش ہے. ویل کیپ فالوئنگ دا اپڈیٹس اینڈ ویل لیٹ یو نو. یہاں پر ایک چھوٹی سی بریک کا وقت ہوا ہے، حاضر ہوں گے بریک کے بعد. بات کر لیتے ہیں کھیلوں کے میدان میں کیا ہو رہا ہے. آپ کو پتا ہے کہ ٹیسٹ سیریز کے بعد پاکستان اب آسٹریلیا کے ساتھ ون ڈے سیریز کھیل رہا ہے. تو پاکستان آسٹریلیا کے خلاف ہم یہ دیکھ رہے ہیں ون ڈے سیریز جیتنے کی ہیٹ ٹرک کر ہو سکے گی کہ نہیں، کیونکہ ابھی بھی پاکستان کے پاس چانس ہے. 1-1 سے سیریز برابر ہے. ایک میچ آسٹریلیا نے جیتا، ایک میچ پاکستان نے جیتا. آج فیصلہ کن میچ ہونے جا رہا ہے، اور وہ فیصلہ کن میچ جناب کھیلا جائے گا لاہور کے قذافی اسٹیڈیم میں. سو آج کی فاتح ٹیم آف کورس سیریز کی حقدار قرار پائے گی. شاہین 11 کے پاس غلطی کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اب کہہ تو میں رہی ہوں، لیکن بس کیا کہہ سکتے ہیں. مہمان ٹیم اپنے سینئر پلیئرز جس میں ٹریوس ہیڈ ہیں، پیٹ کمنز ہیں، جوش ہیزل ہیں اور مچل سٹارک کے بغیر وہ کھیل رہی ہے. اس کے باوجود بھی پاکستان ٹیم جو لاسٹ میچ ہاری تھی، تو ہم یہی سوچ رہے تھے کہ کیوں بھائی کیوں. تو مطلب وہ بھی اپنی بی ٹیم ہی کھلا رہے ہیں ہمارے ساتھ. سی ہو گئی ہے، بی اے کی سی ٹیم، مطلب وہ سی گریڈ کی کوئی ٹیم ہے، اے ٹیم نہیں ہے جناب. یہ آج کے ٹاکرے میں آسٹریلیا فاتح رہا تو 2019 کے بعد پاکستان کے خلاف پہلی سیریز جیتے گا. اللہ اکبر. آئی سی سی نے ون ڈے کی نئی رینکنگ جاری کی ہے. اب یہ بھی بتا دیں آپ کو، بیٹرز کی فہرست میں نیوزی لینڈ کے ڈیرل مچل نے پہلی پوزیشن برقرار رکھی، وراٹ کوہلی دوسرے اور بابر اعظم چھٹے نمبر پر ہیں. بولرز کی رینکنگ میں راشد خان کا پہلا نمبر ہے، اور پاکستان کے اسپنر ابرار احمد کیریئر بیسٹ چوتھے نمبر پر آ گئے ہیں. اب ابرار نے آسٹریلیا کے خلاف دونوں میچوں میں 2 کھلاڑی آؤٹ کیے تھے. تو جناب یہ ہم نے آپ کو ریٹنگ بھی بتا دی ہے. اچھا ویسے میں بڑا خوش کن بھی اور حیران کن بھی خبر ہے کہ بابر چھٹے نمبر پر ہے. ہاں، لیکن بابر کی ابھی انہوں نے ذرا پیس پکڑی ہے. تو جو ان کے لاسٹ 2 میچز تھے، بلکہ اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا جو ٹیسٹ سیریز تھی، اس میں ہمیں بابر جو ہے وہ نظر بھی آئے اپنی فارم میں. ہم چاہتے ہیں جی یہ فارم کا سلسلہ برقرار ہے. اچھا آپ کو تھوڑا سا یہ بھی بتا دیں جو کہ لارڈس کا بڑا مشہور گراؤنڈ ہے انگلینڈ میں، وہاں پر کرکٹ کی تاریخ بڑی پوری ایک ہسٹری ہے کرکٹ کی. اور آج نئی تاریخ رقم ہونے جا رہی ہے. انگلینڈ اور نیوزی لینڈ کے درمیان آج سے شروع ہونے والا ٹیسٹ اس وینیو پر
150واں ٹیسٹ ہوگا، یعنی اتنے میچز کی میزبانی کرنے والا یہ دنیا کا واحد اسٹیڈیم بن گیا ہے اس تاریخی گراؤنڈ پر. جی آپ دیکھیں گے اسے جینٹل مین گیم بھی کہا جاتا ہے نا، سوٹڈ بوٹڈ نظر آ رہے ہوتے ہیں تو بہت ہی انہماک سے دیکھتے ہیں. میں کہتی ہوں یہ ان کے لیے ایک سارٹ آف پکنک ہوتی ہے، باقاعدہ وہ اپنا لنچ لے کے جاتے ہیں، اسنیکس لے کے جاتے ہیں اور بڑے ریلیکس ہو کر میچ دیتے ہیں. اچھا ان کو یہ نہیں ہوتا کہ کون سی ٹیم جیت رہی، کیا دے وانٹ ٹو سی اے گڈ کرکٹ، تو بڑا مزے کا وہاں پر انوائرمنٹ ہوتا ہے. میں تو ویسے آئی وش کہ کبھی ہم بھی ایسے کھاتے پیتے میچ دیکھیں. ہمارا تو دل اور ہماری دھڑکن ہی ہمارے منہ میں ہوتی ہے. میری تو لسٹ میں ٹو ڈو لسٹ میں ایک یہ بھی ہے، بٹ ایڈونچر کبھی میں ایسے بھی میچ دیکھوں اور ٹیسٹ میچ دیکھوں. سوچیں جی واہ. چلیں جی، بیسٹ آف لک ٹو یو فار دیٹ. توصیف بھائی نے ہمیں جوائن کیا ہے، سابق کرکٹر، مایا ناز کرکٹر. تھینک یو ویری مچ توصیف بھائی، آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. آج توصیف بھائی فیصلہ کن میچ ہے، آج نہیں تو پھر کبھی نہیں. اور 2019 کے بعد اگر ہم آج کا خدا نہ خواستہ خاکم بدہن میچ ہار جاتے ہیں تو 2019 کے بعد یہ ہم پہلی سیریز ہے جو ہم ہاریں گے. تو آپ کو لگتا ہے پاکستان بآسانی میچ جیت جائے گا کنسیڈرنگ قذافی اسٹیڈیم کی کنڈیشنز اینڈ دا پچ؟ ایک تو شکریہ آپ کا. اس سے پہلے آپ نے لارڈس کی بات کی، میرے لیے بڑی آنر کی بات ہے کہ میں یہاں پہ بھی کھیلا ہوں اور ون ڈے بھی کھیلا ہوں. 150 اس میں کچھ نہ کچھ ہوگا سلسلہ، تو یہ میرے لیے آنر ہے. دوسری بات آپ نے جو کہی، آپ نے شروع میں کہا کہ غلطی کی گنجائش نہیں ہے، تو ہم تو غلطی کے بغیر چلتے بھی نہیں ہیں. ہم ضرور غلطی کریں گے، ہاں وہ تو ہماری نس نس میں ہے، بلکہ مائک ہیسن صاحب کی نس نس میں ہے. اور اب تو یہ ہو گیا کہ ریڈ بال کا کوئی اور دیکھ رہے ہیں، یہ وائٹ بال کو دیکھ رہے ہیں. اور وائٹ بال میں ظاہر ہے اتنا بڑا ایونٹ آنے والا ہے، مگر ابھی تک ہمیں ان کی وہی لائن نظر آ رہی ہے جو پہلے تھی. ہار جیت اپنی جگہ ہے، بٹ وہی کر رہے ہیں کہ کبھی کسی کو کہہ دیتے ہیں یہ بالنگ آل راؤنڈر ہے، کسی کو کہہ دیتے ہیں کہ جیسے اس نے رن کر دیا، بعد میں کہہ دیا انہوں نے کہ یہ تو بیٹنگ آل راؤنڈر ہے. تو وہ ان کی مرضی ہے، جو چاہے کر لیں ان کو، اور جب تک وہ یہاں سے جائیں گے نہیں تو تباہی رک نہیں سکتی ہے. کیا بات ہے، لیکن یہ باقی لوگوں کو دکھ نہیں رہا یہ توصیف بھائی. اچھا مجھے بتائیے گا آج کیا ہونا چاہیے، کچھ چینجز کی اگر ہم بات کریں، کیا ماز صداقت اور عبدالصمد کو فائنل 11 میں شامل کرنا چاہیے؟ دیکھیے چینجز تو انہیں میرے حساب سے بالکل کرنی چاہیے. اور سفیان، پہلی بات بولنگ پہ ضرور آؤں گا، سفیان کو ضرور کھلائیں. شاداب نے رنز کر دیے ہیں تو ہمارے لیے ایک اور عذاب پڑ گیا ہے بہت بڑا، جبکہ اگر وہ میچ جتاتے تو شاید جو 100% ان پہ ابھی بھی تنقید ہو رہی ہے وہ شاید 50% ہو جاتی. لیکن سفیان کو ان کو کھلانا چاہیے. ماس صداقت کو بالکل، یا ان میں سے کسی ایک کو بٹھا کے فاسٹ بالر جو ہے نسیم شاہ، اس کو انکلوڈ کر لینا چاہیے. اب اتنی بیٹنگ ختم ہی نہیں ہو کے دے رہی بیٹنگ، مگر میچ نہیں جیت رہے. اتنی لمبی بیٹنگ ہے، چلے آ رہے ہیں 7-8 چلے آ رہے ہیں بیٹنگ کرتے ہوئے، لیکن کہیں ہمیں وکٹری کا، یہ تو پہلے بھی ہو رہا تھا ہمارا کہ انڈیویجول رنز بن رہے تھے مگر ہمیں وکٹری نہیں آ رہی تھی اپنی. تو کل بھی جو ہوا پرسوں وہ بھی یہی ہوا کہ ایسا ہے. بہرحال اس ٹیم کو آپ دیکھیں نا، لوگوں کے ذہنوں میں یہ ضرور ہے، میں کہتا ہوں ان کی سیکنڈ اسٹرینتھ ہو، تھرڈ ہو، جو بھی ہو، لیکن وہ اپنی بیسٹ ٹیم بنا کے لائیں. اور ان کی ایک پریپریشن ہمیں سامنے نظر آ رہی ہے. پہلے میچ میں انہوں نے اپنے مین بالر جمپا کو نہیں کھلایا اور دوسروں کو کھلایا، تو یہ ایک پریپریشن ہے. ہمارے پریپریشن کہاں نظر آ رہی ہے؟ ان کے مین پلیئرز تو ہیں بھی نہیں. آپ نے کہا جی انڈیویجول رنز بن رہے ہیں، تو کیا آپ کا اشارہ بابر کی طرف ہے؟ کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سلمان، بابر، صاحبزادہ فرحان یہ ذمہ داری لیتے نظر نہیں آ رہے؟ میچ سکور کرنے کے بعد اگلے میچ میں ہم دیکھتے ہیں آؤٹ جلدی بھی ہو جاتے ہیں، تو کنسسٹنسی نہیں ہے. دیکھیے بابر کو ابھی ہم تھوڑا سا اوپر رکھیں گے ان سب سے، اس لیے کہ دیکھیے اس پہ ان کی اتنی تنقید ہوئی، میں خود بھی کہتا رہا. دیکھیے میری تنقید ایک ڈفرینٹ تھی دوسروں سے. میری یہ تھی کہ اسٹرائک ریٹ ان کا ٹھیک نہیں ہے. انہوں نے کچھ عرصے میں اپنا اسٹرائک ریٹ دکھایا، اور یہ ون ڈے میں تو خیر آپ میچ لے کے چلتے ہیں تو لمبی فارمیٹ ہے نا، تو اس میں جاتے ہیں. 20 میں ہمارا وہ تھا، لیکن وہ تو اس وقت ہمیں نظر آ رہے ہیں کہ وہ فارم میں بھی ہیں اور اچھے پلے ہیں. وہ آؤٹ ہو گئے، وہ پچھلا میچ بھی اگر آؤٹ ہو جاتے وہ بھی میچ آپ نے ہار جانا تھا. ایسا نہیں ہے. میں بات کر رہا ہوں ان باقیوں کی کہ یار کس طرح کی آپ ٹیم بنا رہے ہیں، کس طرح کی پریپریشن آپ کر رہے ہیں. ہمیں کہیں سے بھی کچھ نظر نہیں آ رہا کہ آپ ورلڈ کپ کے لیے جو ہے یہ پریپریشن آپ کی ہے. اور جو جس سے کہہ دیتا ہے وہ اس کو کھلا دیتے ہیں. اچھا مائک ہیسن صاحب کا مجھے لگ رہا ہے کہ کرکٹ بورڈ نے یا جو بھی ہے
उन्होंने बांट दिए हैं हिस्से, उसमें माइक हैसन तो वाइट का कहा है भाई तुम ही संभालो। वेर इज सिलेक्टर आन के कोई बात ही नहीं करते हैं कि हमने खिलाया नहीं, सरफराज साहब आन के बात करें अभी आए कि भाई हमारी भी कुछ इसमें इनपुट थी पीछे, दूसरों में आन के बात तो करें, कोई तो बात करे आन के। मुझे लग रहा है ये लोग भी जो है ना वैसे तौसीफ भाई आपने माशाल्लाह इतनी क्रिकेट खेली है पाकिस्तान के लिए और आपने पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में इतना रोशन किया। आप वैसे मेरी नॉलेज में चले इजाफा कर दें, मैं बड़ा कंफ्यूज हूं कि शादाब स्पेशलिस्ट बॉलर हैं कि स्पेशलिस्ट ऑलराउंडर हैं? ये बॉलिंग ऑलराउंडर हैं एक्चुअली। मैं इनके साथ बहुत रहा हूँ, 3-4 साल तो वैसे इनके मतलब ड्रेसिंग रूम शेयर किया, जाहिर है मैं कोचिंग उसमें था और वसीम अकरम जैसे ग्रेट प्लेयर मौजूद थे। ये बॉलिंग ऑलराउंडर हैं एक्चुअली। अब वो कोशिश उन्होंने बॉलिंग से हटके बैटिंग पे करनी शुरू कर दी, उसके बाद मामला खराब हो गए। असल बात यह है कि आप खराब परफॉर्मेंस कर रहे हो तो आपकी जगह नहीं बनती अगर आप खराब परफॉर्मेंस, लेकिन आप खेले जाओगे, कोई भी खेले जाएगा वो कभी ना कभी तो कर देगा। और मुझे हैरत ये है कि कहां से उनका जो है लिंक है कि खराब भी करते हैं तो वो टीम के अंदर ही रहते हैं। माइक हैसन कुछ भी नहीं है, वो बेकार है, उसको कहीं ना कहीं से आती है कि भाई इसको खिलाना है, ऑलराउंडर है, खिलाना। इतनी परफॉर्मेंस करने के बाद आप हाउ कैन हम तो समझते हैं गोरे बड़े डिसिप्लिन होते हैं, अगर वो आते हैं तो इख्तियारात भी मांगते हैं और फिर उनके पास तो पर्ची वाला सिलसिला नहीं होता, लेकिन आप तो हमें कुछ और ही कहानी सुना रहे हैं। तो असीफ भाई जरा मुझे बताएं, अभी जो टीम है ऑस्ट्रेलिया की, इसमें ट्रेविस हेड नहीं है, मिचेल स्टार्क नहीं है, पैट कमिंस नहीं है, जॉश हेजलवुड जैसे बड़े खिलाड़ी नहीं, इसके बावजूद वो हमारे खिलाड़ियों को टफ टाइम दे रहे हैं। मर्जी की हमने पिच भी बना ली है फिर भी हम हार रहे हैं। देखिए बिल्कुल नहीं है, सॉरी। आप देखें लवशन है, उनके 1-2-3 प्लेयर सीनियर हैं, वो तो रन ही नहीं कर रहे हैं। अगर वो रन करें तो मेरे ख्याल है कि 300 के करीब रन हो जाए, उनसे तो खेले ही नहीं जा रहा। बिल्कुल कप्तान ने आके कहा हमने पिच अपने मतलब की बनाई है टर्निंग। अब वो लॉजिक क्या दे रहे हैं कोच साहब के जिम्बाब्वे में मैच है वहां, ओ भाई पहले वेन्यू तो आने दो, सब चीजें होने दो। क्या आपकी स्ट्रेंथ है, क्या आपकी बैटिंग जरा से 200 से ऊपर गया, आपकी बैटिंग फेल हो गई। इस टीम के लिए तो लोग वैसे ही कह रहे हैं कि यार 3-0 होना चाहिए, लेकिन कल उन्होंने जो परसों किया है उन्होंने तो आपको मुश्किल में डाल दिया। अब आप चेंज करें ना करें, अभी आप 50-50 में है कि यार क्या करें तो क्या। हम नसीम शाह देखें, रऊफ जाएंगे वर्ल्ड कप में, नसीम शाह को खिला के देख लें, सुफियान को खिला के देख लें, इन लोगों को खिला के तो देखें यार। आपने तो जो किताब पे लिख के किसी ने दे दिया आप वो करे जा रहे हैं और फिर आपसे ही आप वो करवाएंगे, जितनी गड़बड़ करवाएंगे आपसे ही करवाएगा जिसने कराना है। पहले आकिब आए, फिर दूसरे आए। सिलेक्शन कमेटी हमेशा आनकर जो है बात करती है और लॉजिक देती है कि ये वजूहत है, हम इस वजह से खिला रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं, चले वो लोग कर रहे हैं टेस्ट, हम नहीं कर रहे हैं। भाई नसीम शाह को क्यों नहीं खिला रहे? कोई मामला तो नहीं चल रहे हैं? जो मामला चला नहीं उसके बाद खैर तो वो तो एक अलग इशू था। वैसे फिर भी कोई मतलब इनसाइडर आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है? देखिए मामला तो आपको पता है जो कुछ हो चुके हैं अपनी का, लेकिन वो 16 में भी नहीं होते अगर वो कोई चीजें होती। मेरा ख्याल आज उनको खिलाएंगे, मुझे ऐसा फील होता है, और सुफियान को खिलाना चाहिए। रिजवान के साथ जो चल रहा था ना वो एक बड़ा इशू था, वो मैं अभी नहीं करूंगा, वो परफॉर्मेंस पे बाहर नहीं हुए हैं, वो किसी और वजह से बाहर हुए हैं। वो फिर कभी आने वाले वक्त में हम बात करें। चलें, जरूर हम जाना चाहेंगे आपसे। बहुत शुक्रिया तौसीफ भाई अपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। यहाँ फिर एक ब्रेक ले लेते हैं। जी हाँ, मैच का तो आज नतीजा देखेंगे क्या होगा। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक जनाब। और अब सोच रहे होंगे कि हम अभी किस बात पे हंस रहे हैं। हम ब्रेक में मैं सदफ से पूछ रहा था कुछ पंजाबी के अल्फाज, और सरप्राइजिंगली उनको काफी अल्फाज आते हैं, तो मुझे बड़ी हैरत हुई। आपने बड़ी स्लोली ब्रेक डाउन करके मुझसे पूछा तो मुझे समझ आई, लेकिन जब आप तेजी से बोलते हैं ना तो मुझे मुश्किल। ठहरने का मतलब क्या होता है? ठहरने का मतलब होता है डर गई? नहीं, ठहर यार अभी आपने सही बताया। मैं ठहर गई हूँ,
سردی؟ ہاں جی مجھے ہم کہتے ہیں ٹھٹھراتی سردی، یہ وہاں سے نکلی. یس جناب. تو لیکن آپ سوچ رہے ہو کہ ہم گرمیوں میں سردی کی بات کیوں کر رہے ہیں؟ ہمیں گرمی میں ہمیں نا بیسیکلی 14 طبق روشن ہو گئے اس خبر کے بعد. موسم کا اثر ہے. ہوا کیا ہے کہ بین الاقوامی مارکیٹس میں خام تیل کی قیمتوں میں مزید اضافہ ہو گیا جناب، اور ہمیں مہنگائی کا بھی تارے نظر آ گئے. جی برینڈ خام تیل $98 فی بیرل سے بڑھ گیا ہے، جبکہ امریکی ویسٹ ٹیکسس کی قیمت $96 سے تجاوز کر گئی ہے. اللہ خیر کرے. پاکستان میں اس کے اثرات کب تک آئیں گے اور کیا آئیں گے یہ تو ہمیں فرائیڈے کو ہی پتہ چلے گا. اچھا پاکستان میں ذرا ہم آپ کو سونے کی قیمتوں کے حوالے سے بتا دیں تو پاکستان سمیت جو عالمی مارکیٹ ہے وہاں پر سونے کی اور چاندی کی قیمتوں میں کمی ریکارڈ کی گئی ہے. تو فی تولہ سونا 8,600 روپے کمی کے بعد 4,67,000 روپے پر آ گیا ہے، جبکہ فی تولہ چاندی کی قیمت 259 روپے کمی کے بعد 7,894 روپے ہو گئی ہے. تو یہ جو سال تھا نا، یہ پورا شروع جو ہوا 2025 میں بھی آپ نے دیکھا وہ بیچ میں کلیش بھی ہوا تھا ایران اور اسرائیل کے درمیان. اس کے بعد سے جو قیمتوں کو پڑ لگے سونے اور چاندی کی قیمتوں کو، تو یہ بڑا فلیکچویٹ بھی ہوتے رہتے ہیں. ایک دم سے قیمت بہت زیادہ بڑھ بھی جاتی ہے اور پھر ہم دیکھتے ہیں وہ کم ہونا بھی شروع. اچھا جی آپ یہ سنیں ذرا، کوئٹہ میں اب کیا ہو رہا ہے کہ پیٹرول کی شدید قلت پیدا ہو گئی ہے جناب، جس کے باعث پیٹرول پمپس پر گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگ گئی ہیں. شہریوں کا یہ کہنا ہے کہ شہر کے اکثر پیٹرول پمپس بند ہیں، جبکہ جہاں پیٹرول دستیاب ہے وہاں گھنٹوں انتظار کرنا پڑتا ہے. شہریوں نے شکایت کی ہے کہ انتظامیہ پوری قیمت پر بھی پیٹرول کی فراہمی یقینی بنانے میں ناکام دکھائی دے رہی ہے. بھائی کیوں ایسا ہے اور کوئٹہ میں ہی ہم یہ سچویشن کیوں دیکھ رہے ہیں، اس پر ہم بات کر لیں گے. ہماری نمائندہ عطیہ اکرم نے کوئٹہ سے جوائن کیا ہے. عطیہ تھینک یو سو مچ. اور صبح سویرے ہم دیکھ رہے ہیں کافی زیادہ پیٹرول پمپ کے آپ کے پیچھے بہت رش ہے، پیٹرول نہیں مل رہا، وجوہات کیا ہیں؟ بہت شکریہ صدف. کوئٹہ میں عید کے بعد سے جو ہے وہ صورتحال بگڑتے قلت اور اس کے بعد انتہائی شدید جسے کہتے ہیں نا بحران کی صورت اختیار کر گئی ہے. شہری کافی عرصے سے سراپا احتجاج تھے. یہاں پر ایک کہا جائے نا کہ بڑی زیادہ تر دار و مدار جو ہے ہمارا وہ ہمسایہ ملک سے آنے والے پیٹرول پہ ہے. اور گزشتہ روز ڈی سی کوئٹہ نے پریس کانفرنس کی اور انہوں نے بتایا کہ ہمارے پاس 60 پیٹرول پمپ رجسٹرڈ ہیں، جن میں سے اگر میں آپ کو یہاں یہ بتاؤں کہ افسوسناک بات یہ ہے کہ ہمسایہ ملک سے آنے والے پیٹرول بند ہونے کے بعد سے ہمارے پاس صرف 2 پیٹرول پمپ کوئٹہ شہر میں ایکٹیو ہیں. ایک پر میں اس وقت موجود ہوں اور میرے عقب میں شہریوں کی بہت لمبی قطار نظر آ رہی ہے. لڑائیاں بھی ہو رہی ہیں اور پیٹرول ناپید ہو چکا ہے بالکل. تقریباً زیادہ تر لوگوں سے جب میری بات ہوئی، کیونکہ کافی دن سے یہ بحران چل رہا ہے اور ہماری لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ کنورسیشن اس حوالے سے جاری رہتی ہے. ہم خود بھی گھروں سے جب آفس کے لیے آتے ہیں تو ہمیں بڑے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ پیٹرول پمپس پہ پیٹرول نہیں ہے، اور جہاں پر اویلیبل ہے اور وہ اگر ہمسایہ ملک سے آ رہا ہے تو اس کی قیمت اس وقت 700 روپے فی لیٹر یا اسے کہنا چاہیے گیج کے حساب سے وہ دیتے ہیں. اور کوئٹہ میں جو پیٹرول پمپ کھلے ہوئے ہیں وہاں پر صورتحال مارا ماری تک پہنچ گئی ہے. ڈی سی نے کل پریس کانفرنس کی. ان کا کہنا یہ تھا کہ پرسوں جو ہے وہ 400 سے زیادہ لیٹر جو ہے وہ پیٹرول پمپس پہ پہنچایا گیا ہے، اور کل بھی 600 لیٹر سے زیادہ پیٹرول جو ہے وہ پیٹرول پمپس پہ پہنچا ہے. اور یہ بحران جو ہے اس پہ جلد قابو پا لیا جائے گا، لیکن قابو جو ہے وہ مجھے نظر نہیں آ رہا. یہاں پر لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں. سڑکیں ایون صدف آج تو ایسا تھا کہ کوئٹہ شہر کی سڑکیں بالکل سنسان پڑی ہوئی ہیں، کیونکہ آفیسز جانے والی خواتین سے میری بات ہوئی تو ان کا کہنا یہ تھا کہ انہوں نے آفیسز سے چھٹی لے لی ہے کیونکہ پیٹرول اگر کہیں مل رہا ہے تو وہ اتنا مہنگا ہے کہ وہ نہیں جا پا رہی. بھی ہو رہی ہے پیٹرول کے لیے. تھینک یو ویری مچ عطیہ، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہی تھی. اور یہ جو سپلائی متاثر ہوئی ہے پیٹرول کی، پوری قیمت پر ہی پیٹرول نہیں مل رہا، بڑی پریشان کن صورتحال ہے. 2 پیٹرول پمپس ہیں جہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں پیٹرول اویلیبل ہے، وہاں پر یہ حالات ہیں. آپ دیکھیں اس وقت کیا صورتحال ہے. تھینک یو سو مچ ونس اگین عطیہ. اور یہاں پر ہم نے ایک بریک لینا ہے اور اس بریک کے بعد واپس آتے ہیں. السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو باخبر سویرا. یو واچنگ AOI نیوز اور میں اور صدف ایک دفعہ پھر سے آگے آپ کے سویرے کو باخبر بنانے کے لیے. آپ کو پتا ہے کہ بجٹ کی باز گشت ہے.
اچھا بجٹ کی جب بھی بات ہوتی ہے نا ہر سال ان دنوں میں بڑا ایک ڈر کا ماحول ہوتا ہے, خاص طور پر ہم جیسے لوگوں کے لیے جو تنخواہ دار طبقہ ہے. اسٹریسفل سچویشن ہوتی ہے. کہاں تو جا رہے تھے کوئی نیا ٹیکس نہیں عائد کیا جائے گا, لیکن آئی ڈونٹ نو وائی آئی ہیو دس انر فیلنگ. ہم IMF پروگرام کے انڈر ہیں اس وقت, تو ظاہر ہے بہت ساری شرائط, بہت ساری تجویز ماننی بھی پڑتی ہیں, وہاں سے تجویز آ بھی رہی ہیں, لیکن بجٹ آ کیوں نہیں رہا ہے؟ پہلے ڈیٹ آئی تھی 5 تاریخ کی, لیکن اس کے بعد یہ ڈیٹ آگے بڑھا دی گئی ہے. اور ظاہر ہے اٹس ویری امپورٹنٹ, آپ کو فائنینشیل ایئر شروع کرنا ہوتا ہے جولائی سے, تو وفاقی بجٹ 10 جون بروز بدھ کو پیش کیے جانے کی ایک متفقہ سفارش ہے. اب نائب وزیر اعظم کے دفتر سے بیان جاری ہوا, وہ یہ بتاتا ہے کہ وزیر اعظم کو تجویز بھجوا دی گئی ہے. ادھر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ حکومت اور پیپلز پارٹی جن کے درمیان ہم نے دیکھا بڑا اچھا ریلیشن شپ, خاص طور پہ جب حکومت بنی نون لیگ کی تو بڑا اچھا ریلیشن شپ کا آغاز ہوا, اور انہوں نے بڑا سپورٹ کیا, ہر محاذ پہ سپورٹ کیا, حکومت بنانے میں سپورٹ کیا, جتنی بھی ترامیم آئی 26ویں 27ویں اس میں بڑا سپورٹ کیا. لیکن یہ جو بجٹ کا معاملہ آ گیا ہے اس متعلق ہم دیکھ رہے ہیں رابطے ہو رہے ہیں, تو کچھ نہ کچھ یہاں پر کھچڑی تو پک رہی ہے. ساتھ ہی ساتھ جی بی میں آپ کو پتا ہے کہ انتخابی سرگرمیاں چل رہی ہیں اور وہاں پر ایک بڑا سرگرم سا انتخابی, لیکن میں یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ اختلافات ہیں بجٹ کو لے کے, اس وجہ سے کیا ڈیٹ بڑھائی گئی ہے, یہ تھوڑا سا میرے ذہن میں سوال تھا. یا شاید جی بی الیکشنز کی وجہ سے بڑھائی گئی ہے آگے ڈیٹ, یہ بھی اب جانیں گے. بٹ جناب انتخابی مہم کے باعث گلگت بلتستان میں سیاسی موسم گرم ہے. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب یہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی پلیٹ میں رکھ کر آپ کو حقوق نہیں دے گا. گلگت بلتستان مضبوط ہوگا تو اسلام آباد کو فائدہ ہوگا. چلاس میں خطاب کر رہے تھے, انہوں نے فرمایا کہ کچھ جماعتوں کے لوگ کہتے ہیں ہم نے وہ کیا یہ کیا. انہیں بتانا چاہتا ہوں کہ ٹرین میٹرو وغیرہ صدر آصف علی زرداری کی وجہ سے ہے. آصف زرداری سی پیک نہیں لاتے تو آپ میٹرو نہیں چلا سکتے تھے, اور 18ویں ترمیم نہ کرتے تو یہ موٹر وے وغیرہ نہیں بنا سکتے تھے. تو انہوں نے کیا کہا آپ خود سنواتے ہیں. جناب یہ ہے سیاسی سچویشن, اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب ہم نوالا ہم پیالہ یہ جماعتیں ہمیں نظر آتی ہیں نون لیگ اور پیپلز پارٹی, لیکن جب انتخابی سیاست آتی ہے نا تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اصل مدعے پر آ جاتے ہیں اور پھر ایک دوسرے پر بیانات, تند و تیز بیانات چلتے ہیں. تو مسلم لیگ نون کے رہنما ہے رانا ثناء اللہ صاحب, وہ یہ کہتے ہیں کہ گلگت بلتستان میں جا کر صرف تقریر کرنے سے فنڈز میں اضافہ نہیں ہو سکتا. بلاول اپنی تقریر میں تانا وزیر اعظم یا اسلام آباد کو دے رہے ہیں. بلاول کی تقریر پر وہ کہتے ہیں اگر ان کی تقریر کے سامنے کراچی کو رکھا جائے نا تو یہ ساری چیزیں ان کے لیے بھی ہیں, یعنی کہ وہ جو باتیں دوسروں کو کہہ رہے ہیں ایکچولی وہ ان پر آتی ہیں. اگر کراچی کی سچویشن کو رکھے تو پروگرام میں وہ AR بھائی کی بات کر رہے تھے, کہتے ہیں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں بے پناہ کرپشن ہے. پنجاب کی حد تک ڈیٹا ٹھیک نہیں, یہ لوگوں کو بھکاری بنانے والی بات ہے. BISP کے دوران غربت بڑی ہے, ختم تو نہیں ہوئی ہے. رانا صلی اللہ علیہ نے یہ بھی کہا کہ کراچی کے لیے ایک الگ بلدیاتی نظام بنانا ہوگا, نہیں تو نئے انتظامی یونٹس بنانے پڑیں گے ورنہ شہر نہیں چل سکتا. سن لیتے ہیں کیا کہہ رہے ہیں. اس بنیاد کے اوپر مرکز سے جو ہے وہ فنڈز وسائل جو ہے وہ صوبوں کو جاتے ہیں, اس کے بعد کیا وہ وسائل جو ہے وہ صوبوں سے ڈسٹرکٹ ڈویژن اور بلکہ تحصیل اور یونین کونسل کے لیول تک نہیں جانے چاہیے؟ ٹھیک ہے دیں NFC میں سے حصہ گلگت بلتستان کو, دیں آزاد کشمیر کو. معاملہ یہ ہے کہ سارا پھر NFC سے ہی ہوگا نا, وہاں پہ جا کے صرف تقریر کرتے تو فنڈز میں اضافہ نہیں ہو جائے گا. بات کر لیتے ہیں اسی حوالے سے ہمارے سے موجود ہے پیپلز پارٹی کی رہنما شرمیلا فاروقی صاحبہ. بہت شکریہ شرمیلا, آپ نے باخبر سویرا کے لیے وقت نکالا. حکومت اور پیپلز پارٹی کے درمیان ایک تو بجٹ سے متعلق رابطے جاری ہیں, کیا کوئی پیش رفت بجٹ کے حوالے سے ہوئی ہے یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی, جہاں تک ہمیں نظر آ رہا ہے ویسے بائی دا وے, کہ کوئی ڈیڈ لاک تو نہیں برقرار ابھی تک؟ جی بہت شکریہ سائم. دیکھیے جی, پاکستان پیپلز پارٹی اور PMLN کی حکومت جو اس وقت بجٹ سازی کے مرحلے میں ہے اس میں بالکل رابطے ہوئے ہیں اور ڈسکشنز ہو رہی ہیں, اور ڈسکشنز ہو رہی ہیں کیونکہ ہم IMF پروگرام کے اندر ہیں. پہلے تو PMLN کی جو فائنانس ٹیم ہے ان کو IMF کی جو شرائط ہیں اور کچھ نئی شرائط بھی اس دفعہ شامل ہوئی ہیں ان کے اوپر ڈسکشنز کرنا تھا IMF کے ساتھ, اور اس کے بعد پیپلز پارٹی سے ڈسکشنز کرنی تھی جو اس وقت جاری ہیں. اور پیپلز پارٹی سے ڈسکشنز کرنا اس لیے ضروری ہے, ایک تو ہم ان کے بہت ہی اہم اتحادی ہیں, اور دوسرا ہمارے جو تحریری معاہدے ہیں اس میں یہ شامل ہے کہ بجٹ سازی کے وقت گورنمنٹ جو ہے وہ پیپلز پارٹی کی مشاورت بھی لے گی اور ان کو اس تمام پروسیس کا حصہ بھی بنائے گی کہ بجٹ میں کیا ٹیکسز لگ رہے ہیں, کیا کم ہو رہے ہیں یا کیا اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں.
جہاں تک میں کچھ ٹیلی ویژن چینلز پہ سن رہی تھی اور شاید آپ کی بھی ٹیلی ویژن چینل پہ دیکھ رہی تھی کہ ڈیڈ لاک ہے، ایسا کوئی ڈیڈ لاک نہیں ہے. دیکھیے اس طریقے سے صدف نے کہا کہ ہمیں ایک پروگرام ہے، وی آر ان این IMF پروگرام، ہم قرضہ لے کے بجٹ بنا رہے ہیں، اور جب آپ قرضہ جس سے لیتے ہیں تو قرضہ دینے والا ادارہ اپنی کچھ شرائط رکھتا ہے. ان شرائط کے اوپر کس طریقے سے وفاق نے کام کرنا ہے، کس طریقے سے صوبوں میں کام کرنا ہے، اس کا ایک فریم ورک ڈیولپ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ نہ صوبوں کے وسائل زیادہ افیکٹ ہو نہ وفاق کے ہوں. اور چونکہ ہمیشہ جو بجٹ ہوتا ہے وہ خسارے میں ہی ہوتا ہے، قرضہ لیتے ہیں پھر اس پہ سود آتا ہے، سود کے پھر قرضہ لے کے سود واپس کرتے ہیں. یہ ایک ایسا وشیس سرکل ہے جس میں آپ کے پاس بہت کم فسکل سپیس رہ جاتی ہے کہ آپ کوئی ترقیاتی کام کریں یا عوام کو کوئی ریلیف دیں. اور جہاں تک اس حکومت کا تعلق ہے تو مجھے یہ بدقسمتی سے کہنا پڑتا ہے کہ اپنے اخراجات کم کرنے میں یا اپنی انیفیشنسی کم کرنے میں یا جو دیگر سرکولر ڈیٹ کے حوالے سے جو انرجی سیکٹر کے اندر 5.1 ٹریلین تک پہنچ چکا ہے اور ایسی دیگر چیزیں ہیں وہ کم کرنے میں بہت ناکام رہے ہیں. FBR کو اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تو ان کے جو ریونیو ٹارگیٹس ہیں وہ مسلسل ان کو اچیو کرنے میں فیل ہو رہے ہیں. آپ نے بات بالکل ٹھیک کی کہ بیکاز ہم IMF پروگرام کے انڈر ہیں، بہت ساری شرائط وہاں سے آتی ہیں، لیکن یہ تو لاسٹ ایئر بھی تھا، یہ تو اس سے پچھلے سال بھی ایسی سچویشن تھی. مگر یہاں پہ کچھ دنوں سے جو بیانات آ رہے ہیں، خاص طور پہ بلاول صاحب جب سے گلگت گئے ہیں، گلگت بلتستان، وہ BISP کا بڑا ذکر کر رہے ہیں. NFC کے حوالے سے پچھلے کئی عرصے سے بات ہو رہی ہے. 18ویں ترمیم کے اوپر بھی بہت سارے سوال اٹھ رہے ہیں. رانا ثناء اللہ صاحب کو میں یہاں پر کوٹ کرتی ہوں، انہوں نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے حوالے سے بہت بڑے سوال اٹھائے. کہتے ہیں بے پناہ کرپشن ہے اور اس سے بجائے ظاہر پروگرام تو غربت کم کرنے کے لیے تھا، لیکن کہتے ہیں اس سے غربت بڑھی ہے، ختم تو نہیں ہوئی ہے، اور یہ لوگوں کو بھکاری بنانے والی بات ہے. تو ظاہر ہے مجھے لگتا ہے کہ وفاق اور سندھ میں خاص طور پر اس پروگرام کو لے کے کافی زیادہ ایشوز ہیں جو کہ ریزالو نہیں ہو رہے. تو کیا یہ بھی وجہ ہے بجٹ اب تک نہیں آ پا رہا ہے؟ صدف یہ بالکل بھی وجہ نہیں ہے کہ بجٹ BISP کے اوپر ڈسکشن ہو رہے ہیں تو اس وجہ سے بجٹ نہیں آ رہا. جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ حکومت جو ہے IMF کے ساتھ نیگوسیشنز کر رہی تھی، اس میں ان کی کوئی تاخیر ہوئی، اس وجہ سے بجٹ آگے بڑھا ہے کیونکہ اب اس انگیجمنٹ کے بعد IMF کے اب پیپلز پارٹی سے ڈسکشنز ہو رہی ہیں. یہ حکومت کی جو ٹائم لائنز تھی وہ ان کا ایشو ہے، ہمارا نہیں ہے. دوسری چیز، رانا ثناء اللہ ایک انتہائی قابل احترام اور سینئر سیاستدان ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ جب وہ بات کریں تو ان کو حقائق پہ مبنی باتیں کرنی چاہیے کیونکہ پھر عوام گمراہ ہو سکتی ہے. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام وہ پروگرام ہے جو پاکستان کا واحد پاورٹی ایلیویشن پروگرامز ہیں. اس کو نیشنلی صرف قومی سطح پہ صرف نہیں سراہا گیا، جو ڈونرز ہیں، ورلڈ بینک ہے، EDP، جو تمام ڈونرز ہیں انہوں نے بھی سراہا گیا. پیسہ وہاں سے بھی آتا ہے اور جو پیسہ دیتا ہے نا پھر وہ ایک ایک چیز نقطہ بھر اس کو پھر چیک کرتا ہے. تو اس میں تو کرپشن کی بات ہی نہیں ہے. اور جہاں تک بات یہ کہی گئی، میں مجھے دکھ ہوتا ہے، اگر آپ شیئر کرنا چاہیں کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جب سے شروع ہوا ہے تب سے لے کر اب تک کتنے لوگ خط غربت سے اوپر آ گئے اس پروگرام کی وجہ سے، پاورٹی ایلیویشن کیسے ہو سکی ہے، کوئی اسٹیٹس ہیں آپ کے پاس؟ دیکھیے صدف، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس ملک کے اندر جب کرپشن کی بات کی جاتی ہے تو جس طرح میں نے آپ سے پہلے کہا کہ آج فیڈرل گورنمنٹ کیوں کہتی ہے کہ BISP واپس لے لو یا صوبوں کے ہم جو فسکل سپیس ہے وہ لے کے ہم وفاق کی جو نااہلیاں ہیں اس کو کور کریں. FBR جو مسلسل اپنے ریونیو ٹارگٹس اچیو کرنے میں ناکام رہ رہا ہے، اس کی بدعنوانیوں کو لے کے صوبے کیوں اس کا خمیازہ بھگتیں؟ بات یہ ہے جب آپ کرپشن کی بات کرتے ہیں تو کیا ڈسکوز میں کرپشن نہیں ہے؟ کیا فیڈرل گورنمنٹ کی گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس کے نا کرپشن نہیں ہے؟ 5.1 ٹریلین 5,000 بلین روپیز کا سرکولر ڈیٹ ہے انرجی سیکٹر میں آپ کے پاس، ملک کی بلند ترین سطح کے اوپر آج پہنچ گیا ہے. تو یہ تو فیڈرل گورنمنٹ کی نااہلی ہے. آپ کتنے ہی پیسے صوبوں سے لے لیں، ان کی کٹوتی کر دیں، آپ پھر بھی اپنی نااہلی کو کور نہیں کر پائیں گے. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام وہ واحد پروگرام ہے پاکستان کا جو پاورٹی ایلیویشن پروگرام ہے، اور اس کو ڈونر ایجنسیز بڑی تھریڈ بیئر دیکھتی ہیں. اور یہ بات کہنا، دیکھیں یہ بات کہنا یہ بہت ہی انسینسٹیو بات ہے. میں سمجھتی ہوں ان کو نہیں کہنی چاہیے تھی کہ آپ لوگوں کو بھکاری بنا رہے ہیں. ورلڈ بینک یہ کہتا ہے، اور میں نہیں کہہ رہی، پیپلز پارٹی نہیں کہہ رہی، ورلڈ بینک یہ کہتا ہے کہ اس ملک میں 50% سے زیادہ لوگ غربت کی سطح سے نیچے ہیں.
گورنمنٹ تو کوئی فگر دیتی نہیں ہے نا، کیونکہ گورنمنٹ کیسے دے گی ان کو، تو پھر ظاہری بات ہے امبیرسمنٹ کا سامنا ہوگا. جس ملک میں 50% لوگ غربت کی سطح سے نیچے ہیں، اس میں بے نظیر انکم سپورٹ ایک سپورٹ دے رہی ہے فیملیز کو. اور بے نظیر انکم سپورٹ صرف کیش ٹرانسفر نہیں کرتی، بے نظیر انکم سپورٹ کے اندر آپ کی بے نظیر کفالت پروگرام ہے، بے نظیر نشو و نما پروگرام ہے جو آپ کے بچے سٹنٹڈ ہیں، آپ کے بچے میل نیوٹریشن ان کے لیے کرتی ہے، بے نظیر ہنرمند پروگرام ہے، لوگوں کی سکل ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. آپ اس پروگرام کو ایکسپینڈ کریں. دنیا کے دیگر ممالک کے اندر جہاں پر غربت ہوتی ہے وہاں پر ریاست جو ہے وہ پاورٹی ایلیویشن پروگرامز بناتی ہے. 2008 کے بعد اس ملک میں کوئی پاورٹی ایلیویشن پروگرام نہیں بنا. کیا اس پروگرام کو پھر وفاق سے نکال کے صوبوں کے حوالے کر دینا چاہیے شرمیلا آپ کے خیال میں؟ کیونکہ وفاق کے پاس تو فنڈ دیکھیں، میں نے آپ سے پہلی بات یہ کی کہ دنیا کی ریاستیں جب اپنے لوگوں کو غربت کی سطح سے نکالنا چاہتی ہیں تو پاورٹی ایلیویشن پروگرام دیتی ہے. یہ ریاست کی ذمہ داری ہے، یہ صرف صوبوں کی ذمہ داری نہیں. اگر آپ صوبوں کو دے دیں گے گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں کیا ہوگا؟ وہ تو پروونسز نہیں ہیں، ان کو تو نہیں ملتا نا، یہ وہ تو پھر نہیں فنڈ کر سکیں گے. اور نہ ہی NFC میں ان کو کوئی شیئر ملتا ہے، نہ ان کے پاس اپنے وسائل ہیں. دے آر ڈیپینڈنٹ آن دا فیڈرل گورنمنٹ. تو آپ تو یہ اختیارات وہاں کی عوام سے لے رہے ہیں. کیوں؟ آپ کو اس پروگرام سے ایسی کیا چڑ ہے یا ایسی کیا دشمنی ہے کہ آپ اسی پروگرام کو ختم کرتے ہیں؟ آپ شرمیلا رانا صاحب یہ کہتے ہیں کہ پنجاب کی حد تک اگر میں بات کروں تو اس کے ڈیٹا کے اوپر بھی ان کو تشویش ہے، سوالات انہوں نے اس پہ بھی اٹھائے. میں ذرا ایک سوال اپنا ایڈ کرنا چاہتا ہوں یہاں پر. رانا صاحب یہ چیز آپ کے پروگرام کے توسط سے، کیونکہ آپ کی ہی چینل کے اوپر انہوں نے کل یہ بات کی، انہوں نے کہا جی بلدیاتی نظام ہونا چاہیے، کراچی کے لیے الگ بلدیاتی نظام ہونا چاہیے. مجھے پہلے رانا ثناء اللہ بتائیں کہ جس صوبے سے ان کا تعلق ہے پنجاب، وہاں تو بلدیاتی نظام ہے ہی نہیں. لیٹ اسٹارٹ فرام دیر. ایک بلدیاتی نظام وہاں لائیں تو صحیح. ICT کے اندر جو بلدیاتی نظام ہے وہ تو بالکل ہی ناقص ہے، اور باقی پنجاب میں تو ہے ہی نہیں. اتنی بڑی بڑی باتیں کرنا کہ جی کراچی کی بات کرنا، پھر سندھ کی بات کرنا، لیکن جس صوبے سے آپ کا تعلق ہے پہلے وہاں تو کہیں، اپنی وزیر اعلیٰ سے درخواست کریں کہ خدارا وہاں بلدیاتی انتخابات کرا دیں. نظام کو کام بھی تو کرنا چاہیے نا، نظام کو رزلٹ بھی تو پروڈیوس کرنے چاہیے نا. یہ مدعا تھا ان کا، رانا ثناء اللہ صاحب کا. میرا سوال صرف یہ ہے، اور مجھے یہ جواب دے دیں کہ پنجاب میں آج تک بلدیاتی انتخابات کیوں نہیں ہو پائے؟ وجہ کیا ہے؟ کیوں نہیں؟ وائی آرنٹ یو امپاورنگ دا پیپل ایٹ دی گراؤنڈ لیول؟ کیوں نہیں کر رہے؟ یہ تو آئین کا حصہ ہے نا کہ آپ نے 3rd tier آف گورنمنٹ بنانا ہے، آپ نے امپاورمنٹ کرنا ہے آرٹیکل 148 کے تحت. تو آپ کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ آپ دوسرے صوبوں کے بلدیاتی انتخابات کے اوپر نکتہ چینی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، بالکل کریں، آپ کا رائٹ ہے، آپ کو شاید کچھ پسند ہو ناپسند ہو، لیکن اپنے صوبے میں تو آپ انتخابات ہی نہیں کریں. وہاں تو سسٹم ہی نہیں ہے، زیرو. تو زیرو سے کچھ تو آگے بڑھے نا، انتخابات کرائیں، امپاور کریں. جیسا نظام آپ چاہتے ہیں بلدیاتی، پہلے اپنے صوبے میں رائج کر کے دکھائیں، اس کو ایگزامپل بنائیں، پھر ہم سے بات کریں. اچھا، تو شرمیلا وہی کہتے ہیں کہ اگر نہیں کر رہے، جیسے میں رانا ثناء صاحب کو اگین کوٹ کر رہی ہوں کہ بلدیاتی نظام با اختیار نہیں کرتے تو پھر نئے انتظامی یونٹس بنا لیں، بلدیاتی اداروں کو اختیار دینا ہوں گے. نہیں تو پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ کراچی شہر کا جو حال ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے. تو پھر میں بھی یہ کہہ سکتی ہوں صدف کہ پنجاب میں تو بلدیاتی انتخابات ہو ہی نہیں رہے ہیں، ڈیلے پہ ڈیلے ہو رہے ہیں، کسی نہ کسی بہانے سے آپ انہیں آگے کرتے جاتے ہیں. تو لاہور کو الگ صوبہ بنا دیں، جنوبی پنجاب کو الگ صوبہ بنا دیں. لیٹ اسٹارٹ فرام دیر نا. بات تو دیکھیں، حق انصاف کی بات کریں. ایک صوبے میں جہاں پر بلدیاتی نظام ہے، کتنا امپاورڈ ہے کتنا نہیں ہے آپ کے مطابق اس کے اوپر ڈیبیٹ ہو سکتی ہے، لیکن جس صوبے کی آپ بات بیٹھ کے جہاں سے بات کر رہے ہیں اس صوبے میں تو بلدیاتی نظام ہے ہی نہیں. تو پھر اس کو بھی ایک الگ ایڈمنسٹریٹو یونٹس بنا دیں. یہ کسی کی خواہشات پہ نہیں بنتے نا، صوبے بنانا یہ کسی کی خواہشات پہ نہیں بنتے، یہ اس صوبے کی عوام کی توقعات پہ اور خواہشات پہ بنتے ہیں. اچھا، میں شرمیلا صاحبہ اس میں ایڈ کر دوں، میں پلیز اس میں ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گا. جو رانا صاحب نے کل کہی، وہ انہوں نے یہ کہا کہ جو بلاول صاحب تقریر جب کر رہے ہیں گلگت میں جا کے، تو وہ تانا دے رہے ہیں اسلام آباد کو اور وزیر اعظم کو. وہ کہتے ہیں کہ کراچی کی کنڈیشن دیکھ لیں، اور اس کے بعد بلاول صاحب کی تقریر میں جتنے بھی تانے ہیں وہ سب ان کی اپنی پارٹی کو ہی جاتے ہیں. مطلب ان کی بات کا مفہوم یہ تھا کہ جب نون لیگ بات کرتی ہے گلگت میں جا کے تو وہ خواجہ سعد رفیق صاحب کہتے ہیں کہ آپ لاہور دیکھ لیں جناب، آپ فیصلہ آباد دیکھ لیں، آپ سیالکوٹ دیکھ لیں، ہم یہ ڈیولپمنٹ چاہتے ہیں گلگت میں. پیپلز پارٹی کے پاس ایسا کیا پریسیڈنٹ ہے، کون سی گڈ گورننس کا یا پھر ڈیولپمنٹ کا پریسیڈنٹ ہے جو وہ یہ بات کر سکتے ہیں؟
थैंक यू वेरी मच साइम फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन. मैं चाहती थी कि आप मुझसे सवाल पूछें. गिलगित बल्तिस्तान की आवाम के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने क्या किया? शहीद जुल्फकार अली भुट्टो के टाइम से इनको एम्पावर किया गया, और जब सदर आसिफ अली जरदारी साहब आए, पहली बार वो सदर मुमलिकत बने, तो गिलगित बल्तिस्तान एम्पावरमेंट एंड सेल्फ गवर्नेंस ऑर्डर 2009 राइज किया गया. और उसके बाद पहली दफा गिलगित बाल्तिस्तान के इलेक्शंस हुए, एक लेजिस्लेटिव असेंबली आई, चीफ मिनिस्टर बना, गवर्नर बना, और उसके बाद जो तरक्याती काम पीपल्स पार्टी ने शुरू किए हैं उसकी कोई मिसाल नहीं है. ये जो आपका डैम है, भाषा डैम है, पीपल्स पार्टी ने शुरू किया. तरक्याती काम पीपल्स पार्टी ने शुरू किए. इसीलिए आज आप बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और आसिफा भुट्टो साहिबा की अगर आप जलसे देखें तो एक जम्मे गफीर है वहां आवाम का. दे नो कि किसने डिलीवर किया. पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की और गिलगित बल्तिस्तान के अवाम की एक वालेहाना मोहब्बत है आपस में. इसी वजह से वो भरपूर तरीके से शिरकत कर रहे हैं, और आज भी अगर हमें हुकूमत मिलती है तो हम उनको मजीद एम्पावर करेंगे. वहां पर रोड्स के नेटवर्क बनाना, वहां पर उनको एम्पावर करना, और ये नारा हमारा है, और इस नारे पे हमने अमल करके दिया कि हक की हकमियत, हक की मिल्कियत और हक के रोजगार. ये नारा गिलगित बाल्तिस्तान की अवाम को हमने दिया और हमने उस पे अमल करके दिखाया. लेट्स सी ये जलसे जो हैं ये वोट में कैसे ट्रांसलेट होते हैं. थैंक यू सो मच शर्मिला फारूकी साहब हमारे साथ थी. जी, इस वक्त आप देख लें कि सियासत जारी है. बहरहाल मैंने 3 बार सवाल पूछा स्टैट से मुताल्लिक. बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम ने कितने लोगों को गुर्बत से निकाला है, मगर मुझे स्टैट्स नहीं मिले. मैं भी बस यही सोच रहा था कि अभी जवाब आएगा, लेकिन वो स्टैट्स वाला आपका सवाल का जवाब नहीं आया. बट जनाब, मूविंग फॉरवर्ड टू आवर नेक्स्ट स्टोरी. अब आपको जरा हम कुछ सेहत आमा से मुतालिक बात, आपको पता है बाखबर सवेरा में हम तो रोज ही करते हैं. अब पाकिस्तान उन मुमालिक में शामिल है जहां कबल अज वक्त बच्चों की पैदाइश की शरह तशवीशनाक हद तक बढ़ गई है. नई तहकीक के मुताबिक हर साल 8,60,000 बच्चे वक्त से पहले दुनिया में आते हैं. माहिरीन ये बताते हैं कि हमल की मुद्दत मुकम्मल होने से पहले पैदा होने वाले बच्चों को सांस लेने में दुश्वारी होती है. ये हम प्री मैच्योर बच्चों की बात कर रहे हैं. कम वजन होता है उनका, इन्फेक्शंस होती हैं, बिनाई समात के मसाइल होते हैं, और नशोनुमा में ताखीर जैसे खतरात का सामना हो सकता है. अच्छा, बहुत सारे इसकी कबल अज वक्त पैदाइश के मामलात हैं. अच्छा, इसका असर सिर्फ बच्चे तक महदूद नहीं रहता, बल्कि माँ भी इससे बहुत मुतासर होती है. हाई ब्लड प्रेशर, ज़्यादतीज़ और दीगर जो है ना पेचीदगियां, इवन के जहनी प्रेशर जो है, जहनी दबाव का भी सामना करना पड़ सकता है. तो क्या किया जा सकता है, क्या सिचुएशन है, इस पर बात कर लेते हैं. कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर अज़मा इमरान हमारे साथ मौजूद हैं. अज़मा इमरान, अस्सलाम वालेकुम. तो मैं आपके नाम की जरा करेक्शन पूछ रही थी, कुछ लोग अज़मा कहते हैं. डॉक्टर उज़मा, थैंक यू सो मच. जरा मुझे बताइएगा, बुनियादी तौर पर पाकिस्तान में क्या ये बहुत शरह ये ज्यादा है कबल अज वक्त बच्चों की पैदाइश की, और वजूहात क्या हैं? जी बिल्कुल. देखें, पाकिस्तान उन कंट्रीज में आता है जिनमें के कबल अज वक्त बच्चों की पैदाइश की शरह बहुत ज़्यादा है. उन 4 ममालिक के अंदर आता है, इंक्लूडिंग इंडिया, चाइना एंड नाइजीरिया. तो हमारे यहाँ एक तो बर्थ रेट वैसे ही ज़्यादा है, आपको पता है, और जो सबसे बड़ी वजह है प्री मैच्योर लेबर, इसको कहते हैं. कबल अज वक्त जो पैदाइश होती है, प्री टर्म लेबर या प्री मैच्योर डिलीवरी जो होती है, इसकी वजूहात में सबसे ज़्यादा तो एक प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं होता, और प्रॉपर हाइजीन नहीं होती, ठीक है ना, जो इन्फेक्शंस हैं. तो सबसे बड़ी वजह हमारे यहाँ एनीमिया है, खून की कमी, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा हमारी ख़वातीन में पाई जाती है. और इसमें ज़्यादातर वजह यही है कि ग़िज़ा की कमी, गुर्बत, ठीक है. फिर प्रेगनेंसी में स्पेसिंग नहीं होती, बच्चे जल्दी जल्दी प्लान कर रहे होते हैं, ठीक है. अर्बन रूरल इशू भी है ये? जी, अर्बन रूरल इशू भी है. अर्बन रूरल इशू भी है, क्योंकि रूरल एरियाज में जाहिर है प्री टर्म बर्थ की शरह जो है वो ज्यादा है. इस वजह से है क्योंकि वहाँ पे फैसिलिटीज की कमी है. जब एंटीनेटल केयर नहीं होगी, जब हॉस्पिटल नहीं जाएगी पेशेंट, ठीक है, तो जाहिर सी बात है ना उसको वो सप्लीमेंट्स मिलते हैं. कम अज कम अगर अस्पताल जाने से उनको कोई सप्लीमेंट्स तो प्रिस्क्राइब कर दिए जाते हैं जो कि एनीमिया को प्रिवेंट करें. आयरन सप्लीमेंट्स हैं, कैल्शियम सप्लीमेंट्स हैं, ठीक है. और उनका मुआयना होता है ब्लड प्रेशर का. ब्लड प्रेशर का हाई होना भी प्री एक्लेम्सिया एक कंडीशन है जो कि यंग लड़कियों में ज्यादा होती है. और हमारे यहाँ एक चीज ज़्यादतीज़ बहुत ज्यादा है. ज़्यादतीज़ की वजह से भी पेट में पानी ज्यादा हो जाता है प्रेगनेंसी के दौरान. तो प्री मैच्योर लेबर और प्री टर्म डिलीवरी के चांसेस बढ़ जाते हैं. की बात करते हैं, उसका टाइम विंडो क्या होती है, मतलब वो 7 मंथ्स 8 मंथ्स के क्या? देखिए, जो टर्म की डेफिनेशन है हमारे यहाँ उसको कहते हैं 37 कंप्लीटेड वीक्स, ठीक है ना. उससे पहले एक अर्ली प्री टर्म होता है जो 32 हफ्ते से पहले हो जाए, और एक लेट प्री टर्म होता है, ठीक है ना. तो
لیٹ پری ٹرم کی شرح زیادہ ہوتی ہے، لیکن پھر بھی جب بھی پری میچور ڈیلیوری ہوتی ہے تو بچے کے لنگس جو ہوتے ہیں وہ مضبوط نہیں ہوتے اور دوسرے اعضاء بھی جو ہوتے ہیں وہ مضبوط نہیں ہوتے. میں جیسے پیشنٹ کو سمجھاتی ہوں کہ ایک درخت پہ ایک فروٹ بھی پکتا ہے تو جب درخت پہ وہ رائپ ہوتا ہے جب ہی وہ میٹھا ہوتا ہے، ورنہ اگر آپ کچا فروٹ توڑیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کے اندر وہ نہ مٹھاس آئے گی نہ وہ فلی وہ ہوتا ہے. تو اسی طریقے سے بچہ میچور نہیں ہوتا، اس کے سسٹمز جو ہوتے ہیں میچور نہیں ہوتے، بچہ ایزیلی انفیکشنز ہاربر کر لیتا ہے. ٹھیک ہے، آنتوں میں اس کے انفیکشن ہو سکتا ہے جیسے نیکروٹائزنگ انٹیروکولائٹس کہلاتے ہیں، سیپسس ہو سکتا ہے، بچے یوزلی سیپٹک ہوتے ہیں. اور نہ صرف یہ کہ اگر وہ دور بچے سروائیو کر لیں پھر آگے چل کے بھی وہ ان کے اندر پھر ریسپریٹری پرابلمز آ جاتے ہیں، ان کے اندر لرننگ ڈسیبلٹیز آ جاتی ہیں ان بچوں کے اندر، اس کے علاوہ ان کے اندر دوسرے مسئلے مسائل آ جاتے ہیں. تو یہ کہ پری ٹرم ڈیلیوری کو اگر پریونٹ کرنا ہے ہم کو تو ہمیں خواتین کی نشو و نما جو ہے وہ صحیح رکھنی ہوگی اور ان کی ڈائٹ کا خیال رکھنا ہوگا. ڈیلیوری کے دوران اینٹی نیٹل کیئر ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، ڈائٹ کے اندر جو ہے ان کو کم سے کم پروٹینز ملنے چاہیے. ٹھیک ہے، جیسے کہ ان کے میں پیشنٹس کو جیسے کہتی ہوں کہ بھائی آپ کی بیلنس ڈائٹ ہونی چاہیے، اس میں ہائی فائبر ڈائٹ ہونا چاہیے، کاربس کم ہو، فرائیڈ چیزیں کم ہوں، کیونکہ ہمارے ہاں آج کل فاسٹ فوڈ اور ان چیزوں کا بھی سلسلہ چل پڑا ہے. خواتین دیکھتی ہوں میں کہ پریگنینسی کے دوران ان کے موڈ سوئنگز بہت ہوتے ہیں، بیری کر کچھ لوگوں کو جو ہے وہ گوشت نہیں سمجھ آ رہا ہوتا، انہیں وہ اسمیل لگ رہی ہوتی ہے، کچھ لوگوں کو کسی چیز سے الرجی ہونے لگتی ہے. ایسے میں بیلنس ڈائٹ کا کانسیپٹ کیسے لے کر دیکھیں؟ اس میں آلٹرنیٹ چیزیں دیکھ سکتے ہیں. اگر آپ کو گوشت پسند نہیں آ رہا تو آپ دالیں لے لیں، ریڈ بینز لے لیں، آپ گرین لیفی ویجیٹیبلز لے لیں آپ. ٹھیک ہے نا، لیکن پروٹین ضرور لینا چاہیے، کسی بھی فارم میں آپ کو پروٹین ضرور لینا چاہیے. بہت سارے لوگ ویجیٹیرینز ہوتے ہیں لیکن وہ دالوں اور بینز اور ان چیزوں سے اپنی ڈائٹ جو ہے اس کو وہ بیلنس رکھتے ہیں. اس کے علاوہ یہ کہ پرو بایوٹکس وغیرہ لینا چاہیے ڈائٹ کے اندر. اب لیٹسٹ جو آج کل ایک اسٹڈی آئی ہے، بڑی انٹرسٹنگ اسٹڈی آئی ہے، وہ یہ آئی ہے کہ جو گٹ کے مائکروبز ہوتے ہیں ہمارے، جو کہ ہماری آنتوں کے اندر بیکٹیریا ہوتے ہیں، وہ اگر آلٹر ہو جائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو میں بتاؤں کہ ہر انسان کی باڈی کے اندر کمینسلز بیکٹیریا دیے ہوئے ہیں. سمجھیں ایک فوج ہے ہمارے اپنے اندر، بیکٹیریا کی ایک فوج ہے جو کہ پیتھوجینک نہیں، وہ جو بیکٹیریا فائٹ کرتے ہیں اگینسٹ جو پیتھوجینک بیکٹیریا ہوتے ہیں ان سے فائٹ کر رہے ہیں. جو ایکسٹرنل سمجھیں آ رہے ہوتے ہیں ان سے وہ ہمارے جو کمینسلز ہیں وہ فائٹ کر رہے ہوتے ہیں. اور ہوتا یہ ہے کہ اگر ہماری ڈائٹ صحیح نہیں ہوگی، ہمارا نیوٹریشن صحیح نہیں ہوگا تو وہ بیکٹیریا آلٹر ہو جاتے ہیں. ہمارے اپنے اندر جو دفاعی بیکٹیریا ہوتے ہیں جو ہمیں پروٹیکٹ کرتے ہیں وہ بیکٹیریا کمینسلز چینج ہو جاتے ہیں. پرو بایوٹکس میں کون کون سی غذائیں آ جاتی ہیں؟ پرو بایوٹکس کے اندر آپ جیسے دہی لے لیں. ٹھیک ہے نا. اچھا، پرو بایوٹکس بہت سارے مطلب جیسے یوگرٹ ہے، کیفر ہے، یہ ساری چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں. ہاں، اور اس کے علاوہ آپ نے ہائی پروٹین لیس فائبر ہائی فائبر ڈائٹ لینا ہے. ٹھیک ہے، میڈیٹرینین ڈائٹ جیسے ہوتی ہے تو دیٹ از مور وہ جیسے رینبو کہلاتا ہے، رینبو میل جو ہوتا ہے. اچھا، اب جو ڈائبٹک مدرز ہیں وہ کیا احتیاط برتے ہیں؟ ڈائبٹکس کے لیے تو دیکھیں، ڈائبٹیز تو آپ سمجھیں رائٹ فرام دا فرٹیلٹی کے لیے اٹ سیلف ایک پرابلم ہے. ڈائبٹیز کے پیشنٹس پہلے جو ہوتے ہیں ان کے ہارمونس اتنے ڈسٹرب ہوتے ہیں، پالیسسٹک اووریز ہوتی ہیں ان کی یوزلی، تو وہ کنسیو نہیں کرتے. کنسیو کر لیں تو مس کیریج ریٹ ہائی ہوتا ہے ڈائبٹیز میں. پھر پری میچور لیبر، کیونکہ ان کے اندر جو ہوتا ہے وہ جو پانی ہوتا ہے بچے کے اراؤنڈ، اس کو ہم پالی ہائیڈرومنس کہتے ہیں، اس کا انسیڈنس بڑھ جاتا ہے. اسی کی وجہ سے پری ٹرم ڈیلیوری کے چانسز بڑھ جاتے ہیں، پری میچور لیبر کے. پھر ڈائبٹیز شوگر ہائی ہونے کی وجہ سے وہ سسیپٹیبل ہوتے ہیں انفیکشنز کے، تو ایزیلی انفیکشنز ہو جاتے ہیں ایسے پیشنٹس کو. ٹھیک ہے، تو ان کی میمبرینز میں بچے میں انفیکشن آ سکتے ہیں، بچہ گڈ سائز ہو جاتا ہے. تو ڈائبٹیز کو پریونٹ کرنے کے لیے ہیلدی ان کو جو ہے میں جیسے بتاتی ہوں کہ کولڈ ڈرنکس، جوسز، آئس کریم، بیکری آئٹمس، فاسٹ فوڈ، ڈیپ فرائڈ چیزیں، یہ ساری چیزوں کا جو ہے پرہیز کرنا چاہیے. اپنی شوگر ٹائم ٹو ٹائم مانیٹر کرنا چاہیے. بہتر ہوتا ہے کہ ریگولر چیک اپ کسی گائنیکولوجسٹ ایز ویل ایز اینڈوکرائنالوجسٹ جو اسپیشلسٹ ہے ڈائبٹیز کا، اس کے انڈر ٹریٹمنٹ رہیں تھرو آؤٹ پریگنینسی.
اپنی شوگر جو ہمارے ٹارگٹ لیولز ہوتے ہیں، جیسے فاسٹنگ لیول 90 کا ہوتا ہے اور پوسٹ پرینڈل ڈائٹ کے 2 گھنٹے بعد کھانے کے جو ہے وہ 120 کا ہو، تو اس کے اندر رکھیں اپنی شوگرز کو، تو ڈائبٹک پریگنینسی کا آؤٹ کم بالکل نارمل پریگنینسی جیسے ہو سکتا ہے، بالکل ہو سکتا ہے، کوئی ڈفرنس نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ ڈاکٹر عظمیٰ عمران ہمارے ساتھ تھی. بڑی مفید بات ہمیں ملی ہے. تو ریگولر چیک اپ، ایک بیلنس ڈائٹ جو ہے ایک ماں کو صحت مند بنا سکتی ہے، اور پھر جب ایک صحت مند ماں ہوگی تو ایک صحت مند بچہ بھی پیدا ہوگا. جناب ہم یہاں پہ لیں گے چھوٹی سی بریک، حاضر ہوں گے بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ونس اگین. اور پاکستان اور صوبہ پنجاب کی اگر ہم بات کریں تو بڑا اعزاز ہے. اقوام متحدہ نے پنجاب کے 2 ڈیجیٹل منصوبے عالمی سطح پر شارٹ لسٹ کر لیے ہیں. اچھا، یہ کون سے منصوبے ہیں اس کے بارے میں ہم اپنے پروگرام میں آپ کو پہلے ہی بتا چکے ہیں، اور اس سے ریلیٹڈ متعلقہ شخصیات سے بات بھی ہم نے کی ہے. یہ ورچوئل ویمن پولیس اسٹیشن ہے اور ورچوئل سینٹر فار چائلڈ سیفٹی میرا پیارا شامل. آپ کو یاد ہے میرا پیارا ایپ بڑی ڈسکس ہم نے کی تھی. تو اقوام متحدہ کے تحت منعقد ہوا ایک WSIS ایوارڈز، جس میں دنیا کے بہترین ای گورننس منصوبوں کو شامل کیا گیا ہے، اور پاکستان دنیا کا واحد ملک بن گیا ہے جس کے 2 منصوبے، ایک نہیں 2 منصوبے اس فہرست میں انہوں نے جگہ بنائی. بات جناب، تو پھر وداؤٹ اینی فردر ڈو ہم جان لیں گے ان پروگرامز کے بارے میں بھی، اور اس ساری اکمپلشمنٹ کے حوالے سے بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں میرا پروگرام کے انچارج سدرا اکرام اور ورچوئل ویمن پولیس اسٹیشن کے انچارج فربا جمیل. تھینک یو ٹو بوتھ آف یو سدرا اینڈ فربا، آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. سدرا، آپ سے جاننا چاہوں گا سب سے پہلے ناظرین کو بتائیے کہ WSIS ایوارڈ کیا ہے اور عالمی سطح پر کیا اہمیت ہے اس کی. تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می ہیئر. WSIS اقوام متحدہ کے ذیلی ادارے انٹرنیشنل ٹیلی کمیونیکیشن یونین کے تحت ڈیجیٹل پروجیکٹس کو پاکستان لیول پہ، دنیا لیول پہ سراہا جاتا ہے. وہ تمام تر منصوبے جن کا کوئی ڈیجیٹل امپیکٹ ہے، جس سے کوئی پبلک سیفٹی ہے، جس سے پبلک سروسز ہیں، جو عوام کی خدمت کے لیے کام کر رہے ہیں اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کے تحت لوگوں کو اس سے فائدہ پہنچ رہا ہے. تو وہ تمام تر منصوبوں کو ای گورننس ہماری کیٹیگری میں 2 منصوبے سلیکٹ ہوئے ہیں، جیسے ورچوئل وومن پولیس اسٹیشن اور ورچوئل سینٹر فار چائلڈ سیفٹی. 2 منصوبوں کو یہ پاکستان میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ پبلک سیکٹر کے یہ 2 منصوبے پاکستان میں پہلی دفعہ ای گورننس کیٹیگری میں سلیکٹ ہوئے. ای گورننس کیٹیگری کی میں بات کرتے چلوں کہ یہ 7 ٹاپ کیٹیگری ہے جس میں یہ 2 منصوبے سلیکٹ ہوئے ہیں، اور اس کا مقصد یہ ہے اس میں تعلیم سے ریلیٹڈ، صحت سے ریلیٹڈ ڈیجیٹل گورننس اور وہ پروجیکٹس جو جن کی کوئی ڈیجیٹل امپیکٹ ہے، جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے، ایسے منصوبوں کو عالمی سطح پر سلیکٹ کیا جاتا ہے. اس کی جو ووٹنگ کرائیٹیریا تھا، یہ مارچ میں 1600 پروجیکٹس جو تھے وہ 1600 ملکوں نے اپنے پروجیکٹس جو تھے وہ سبمٹ کروائے تھے، جس میں سے پاکستان کے 2 پروجیکٹس شارٹ لسٹڈ ہوئے تھے. اور ابھی جو ہے یہ دونوں پروجیکٹ انٹرنیشنل لیول پہ جو ہے ان کو نامینیشن ملی ہے. یہ ٹاپ چیمپئن پروجیکٹس میں، ٹاپ 5 پروجیکٹس میں جو ہیں وہ نامینیٹ ہوئے ہیں. اچھا، تو فروا ذرا آپ کی طرف آتی ہوں کہ میں ورچوئل ویمن پولیس اسٹیشن کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گی، کیونکہ ظاہر ہے بڑی اس میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کو بھی بڑی پذیرائی ملی ہے. خدمات کیا ہے، طریقہ کار کیا ہے، اور کیا ریزلٹ اس کے نکلے؟ ظاہر ریزلٹ بیسڈ یہ ساری جو بھی کہتے ہیں نا پروسیس ہوا ہوگا، اس کو جانچا گیا ہوگا کہ یہ منصوبہ ای گورننس کا کتنا کامیاب ہے. تو ذرا ہمیں بتائیے گا. جی السلام علیکم. ورچوئل وومن پولیس اسٹیشن CM پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ کا ایک بڑا خاص اور زبردست قسم کا انیشیٹو تھا، جو خاص طور پہ خواتین کے لیے بنایا گیا تھا. جس طرح CM صاحبہ نے ملٹیپل ٹائمز اس چیز کو بہت کلیئرلی بتایا ہے کہ خواتین کے خلاف جو ہراسمنٹ ہے اور جو ظلم ہے وہ ان کی ایک ریڈ لائن ہے. تو اسی ویژن کے تحت ورچوئل وومن پولیس اسٹیشن کو تشکیل دیا گیا، جس کا مقصد ہے خواتین کے لیے جو مدد کی فراہمی ہے اس کو آسان کیا جائے تاکہ وہ مدد حاصل کر سکے. اب خواتین گھر بیٹھے ورچوئل وومن پولیس اسٹیشن کے ذریعے پولیس کی مدد حاصل کر سکتی ہیں. ورچوئل وومن پولیس اسٹیشن سے رابطے کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں، جس میں ٹاپ آف دا لسٹ ہماری 15 ہے. 15 آپ نے صرف اپنے موبائل سے 15 ڈائل کرنا ہے، 2 کا بٹن دبانا ہے، آپ کی کال ورچوئل وومن پولیس اسٹیشن میں آ جائے گی. اس کے علاوہ خواتین کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے ویمن سیفٹی ایپ بھی بنائی گئی ہے، جو کہ پلے اسٹور، ایپ اسٹور دونوں پہ فری آف کاسٹ اویلیبل ہے. اگر آپ 15 پہ بات نہیں کرنا چاہتی، آپ لائیو چیٹ کے تھرو ہم سے بات کر سکتی ہیں. ہماری فیمیل آفیسرز موجود ہوں گی آپ سے بات کرنے کے لیے، آپ کے مسئلے کو سننے کے لیے اور اس کو حل کرنے کے لیے.
اور اگر آپ لائیو چیٹ نہیں کرنا چاہ رہی, آپ 15 پہ کال نہیں کرنا چاہ رہی, تو ویڈیو کال کی بھی فیسلٹی اویلیبل ہے. اگر خواتین بس اسٹینڈ پہ یا کسی ایسی جگہ پہ موجود ہیں جہاں پہ وہ ہراسانی کا شکار ہیں, انہیں کوئی ہراس کر رہا ہے, تو وہ ویڈیو کال کے تھرو بھی ہم سے کمیونیکیٹ کر سکتی ہیں. اس کے علاوہ ہمارے سوشل میڈیا چینلز ہیں. ورچوئل وومن پولیس اسٹیشن کا اپنا فیس بک پیج ہے. اس کے علاوہ پنجاب سیف سٹیز اتھارٹی کا اپنا فیس بک پیج ہے. اگر آپ پنجاب سیف سٹیز اتھارٹی کی آفیشیل ویب سائٹ پہ جاتے ہیں, وہاں پہ بھی آپ کو ورچوئل وومن پولیس اسٹیشن کا پورٹل ملے گا, آپ وہاں پر بھی ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. تو بیسکلی ہم لوگوں نے کوئی ایسا رستہ چھوڑا نہیں ہے کہ جہاں سے آپ ہم سے رابطہ نہیں کر سکتے. ان تمام چیزوں کے تھرو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اور مدد حاصل کر سکتے ہیں. کیا بات ہے. میں سدرا آپ سے جاننا چاہوں گا کہ میرا پیارا پروگرام ہم نے اس منصوبے کے اوپر باقاعدہ سیگمنٹ بھی کیا ہے باخبر سویرا میں. اب تک کتنے گمشدہ بچوں کی تلاش کے کیسز نپٹائے جا چکے ہیں, کیا سٹیٹس ہیں اس حوالے سے, ذرا ہمیں اس کے بھی بتائیے گا. بالکل میرا پیارا کوئی ایک صرف ڈیڈیکیٹڈ ہیلپ لائن نہیں یا کوئی ایک صرف ڈیٹا بیس کی حد تک موجود نہیں ہے, بلکہ یہ ایک ڈیجیٹل چائلڈ سیفٹی سسٹم ہے جہاں پہ اگر کوئی بچہ گم جاتا ہے, کوئی بچہ لاوارث حالت میں ملتا ہے یا کسی بچے کے ساتھ کوئی جنسی زیادتی ہوتی ہے, تو پورے سسٹم کو ہم وہ CCTV کیمراز کے تھرو AI ٹیکنالوجی کے ذریعے ہمارے پارٹنرز ہیں 195 آرفن ایجز ہم نے اپنے ساتھ رجسٹر کیے ہیں. یہ پاکستان بھر کے یتیم خانے ہیں. ہم تمام تر وہ کوششیں کرتے ہیں, جیسے سوشل میڈیا کمپین ہے میرا پیارا کے نام سے, ہمارے تمام سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر پیجز ہیں بچوں کو ڈھونڈنے کے لیے, بچوں کو ٹریس کرنے کے لیے, تاکہ ان کی فیملیز تک انہیں پہنچایا جائے. فیلڈ ٹیم ہے ہماری ری یونیفیکیشن کی جو گھر گھر لے جاتی ہے بچے کو, جو بچے یتیم خانوں میں رہتے ہیں اور وہ اپنا کوئی ایڈریس بتاتے ہیں, کلو بتاتے ہیں. ایسا زندگی میں پہلے کبھی نہیں ہوا. پاکستان میں یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ بچے کو پولیس خود گھر چھوڑنے کے لیے جا رہی ہے کسی یتیم خانے سے. وہ بچہ جو گمشدگی کی حالت میں کسی یتیم خانے میں آیا ہے, اگر میں صرف اعداد و شمار کی بات کروں تو ہم نے 75,000 سے زائد ان 2 سالوں میں, گزشتہ 2 سالوں میں 75,000 سے زائد گمشدہ اور لاوارث بچوں کو ان کے اہل خانہ سے واپس بھی لوایا. اچھا فروا, تھوڑا ہم آپ سے بھی جاننا چاہیں گے کیونکہ اسٹیٹس کی یہاں پر بات ہو رہی ہے, تو خواتین کچھ ظاہر ہے اگر ہم خاص طور پہ دیہی علاقوں کی بات کریں, کیا یہ سہولیات انہیں بھی محسوس ہیں؟ بہت ساری خواتین ہچکچاہٹ محسوس کرتی ہیں, ان کو کس طرح سے کیٹر کیا جاتا ہے؟ جب سے ورچوئل وومن پولیس اسٹیشن بنا ہے تب سے لے کے آج کی تاریخ تک 10 لاکھ سے زائد کیسز ہمارے پاس رپورٹ ہو چکے ہیں جس میں خواتین کو مدد فراہم کی گئی ہے. اور خواتین جس طرح کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ان کا ہم سے کانٹیکٹ کرنے کے ہم لوگوں نے بہت سارے جو ہے وہ مینز بنائے ہیں, بہت سارے ایسے ذریعے بنائے ہیں جس کے تھرو وہ ہم سے رابطہ کر سکتی ہیں. اب تو ہم لوگوں نے یونیورسٹیز اور جو جتنے بھی تعلیمی ادارے ہیں خواتین کے اداروں میں بھی پینک بٹن تک نصب کر دیے ہیں تاکہ خواتین جو بچیاں ہیں ہماری وہ اپنے تعلیمی اداروں میں بھی خود کو محفوظ محسوس کر سکیں. اور یہ سروس صرف بڑے شہروں تک محدود نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ پورے پنجاب بھر میں یہ اویلیبل ہے. آپ کسی بھی پنجاب کے چھوٹے سے چھوٹے قصبے میں رہتے ہیں, کسی گاؤں دیہات میں رہتے ہیں, تو وہاں پر بھی آپ ہم سے مدد حاصل کر سکتے ہیں. خواتین کیونکہ جو شہروں میں رہتی ہیں تھوڑی آؤٹ اسپوکن ہوتی ہیں یا مدد حاصل کرنا جانتی ہیں اور انٹریکٹ کر لیتی ہیں, لیکن وہ خواتین جو دیہی علاقوں میں ہوتی ہیں, چھوٹے علاقوں میں ہوتی ہیں, وہ ان کے لیے گھر سے باہر نکلنا, مدد حاصل کرنا ایک بہت بڑا چیلنج ہے. اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے اس کو اتنا زیادہ فیسیلیٹیٹ کیا ہے کہ اگر ٹھیک ہے آپ گھر سے باہر نہیں جا سکتے اور آپ کے لیے وہ پاسبل نہیں ہے تو آپ نے صرف گھر بیٹھے 15 ڈائل کرنا ہے. گھر بیٹھے آپ 15 ڈائل کریں گے, ہمارا نمائندہ آپ کا پولیس سے رابطہ کروائے گا, پولیس خود آپ کے دروازے تک آئے گی اور آپ کی اپلیکیشن درج کرے گی. ٹھیک ہے, اپلیکیشن درج ہونے کے بعد سے لے کے پروسیکیوشن لیول تک, مطلب FIR کے بعد بھی جو پروسیجر چلتا ہے اس سٹیج تک ہم خواتین کو مدد آپ لوگ فراہم کرتے ہیں اور مسلسل بالکل بڑا زبردست کام ہو رہا ہے. پولیس سے ہم کانفرنس کال کرواتے ہیں جہاں پر بھی آپ کو مدد کی ضرورت پڑے گی. جتنا ہم پولیس سے فالو اپ کرتے ہیں اتنا ہی ہم اپنی وکٹم سے بھی فالو اپ لیتے ہیں. اور یہ جو 10 لاکھ کے ہمارا اکاؤنٹ ہے اس میں ہر طرح کا ہمیں کیس رپورٹ ہوا ہے, وہ ڈومیسٹک وائلنس کا ہے, بالکل یہ بازار ہے, یہ تو اٹسیلف کہ آپ لوگ شارٹ لسٹ ہوئے ہیں دونوں آپ لوگوں کے منصوبے ای گورننس کے. تھینک یو سو مچ فروا اینڈ صدرا ہمارے ساتھ تھی, ہم لوگوں کا بہت شکریہ جناب. بالکل جناب. ناؤ موونگ فارورڈ, جب ہم اکمپلشمنٹس کی بات کر رہے ہیں, پاکستان کا نام دنیا بھر میں روشن ہوتا دیکھ رہے ہیں, بہت اچھی اچھی نویدیں آپ کو خبریں سنا رہے ہیں. فوربس نے پاکستان کے دنیا نوجوانوں کی جو دنیا بھر میں اپنی صلاحیتوں کو ایک وہ جو منوانے کا سلسلہ ہے وہ جاری و ساری ہے. فوربس نے ایشیا 2026 کی فہرست جاری کی ہے.
جس میں آپ کو پتا ہوگا کہ ہانیہ عامر کا نام بھی ہے 30 انڈر 30 لسٹ کے اندر, وچ از اے ہیوج اکمپلشمنٹ, سو کنگریچولیشن ٹو ہانیہ ایز ویل. اچھا جناب, پاکستان کے 7 نوجوانوں کو مختلف شعبوں میں نمایاں کارکردگی پر شامل کیا گیا ہے, جن میں ایک نام فہد شہباز کا بھی ہے, جنہیں ایشیا کی سوشل امپیکٹ کیٹیگری میں شامل کیا گیا, اور اس کیٹیگری میں شامل ہونے والے وہ واحد پاکستانی نوجوان بن گئے ہیں. تو فہد کو یہ اعزاز نوجوانوں کی فلاح, سماجی بہتری اور جو کمیونٹی ڈیولپمنٹ کے لیے جو کام ہے ان کے لیے نمایاں خدمات کے اطراف میں دیا گیا ہے. انہیں صرف 18 سال کی عمر میں یوتھ جنرل اسمبلی کے بانی ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے. تو فہد شہباز کو 2023 میں برطانیہ کے معروف ڈایانا ایوارڈ سے بھی نوازا گیا تھا, اور وہ بھی ان کی سماجی خدمات کے حوالے سے تھا. تو چلیں جی فہد شہباز سے ہی بات کر لیتے ہیں. سب سے پہلے تو فہد, آپ کو بہت مبارک ہو. ظاہر پاکستان کے 7 نوجوانوں کا فوربس میں جگہ بنانا بڑی اچیومنٹ ہے. یہ بتائیے گا, ایشیا کی 30 نوجوانوں میں شامل ہے, ایشیا سے 30 پاکستان کے 7, کیسا محسوس کر رہا ہے, کیا جذبات ہیں؟ تھینک یو فار ہیونگ می. میں سمجھتا ہوں کہ فوربس نے جس طرح سے ایشیا کے باقی نوجوانوں کو ریکگنائز کیا اور اس کے ساتھ مجھے یہ اعزاز دیا, یہ نہ صرف میرا اعزاز ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ میں اپنا اعزاز پاکستان کے تمام نوجوانوں کے نام کرتا ہوں جن کی کنٹریبیوشن کی وجہ سے یوتھ جنرل اسمبلی گزشتہ 11 سال سے کام کر رہی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ وہ تمام مینٹورز جو وقتاً فوقتاً ہمیں آگاہ کرتے رہے اور ہمیں اس کے ساتھ ساتھ گائیڈ لائن دیتے رہے, اور انہی پاتھ وے پہ چل کے یہ تمام چیزیں ممکن ہوئی ہیں. اچھا فہد, ہمیں تھوڑا سلیکشن پروسیس بتائے گا, کیا فوربس خود سے نوجوانوں کے کام کو دیکھتا ہے, پرکھتا ہے اور ان کو لسٹ میں شامل کرتا ہے, یا پھر آپ کو اپنا کام خود ان کو پیش کرنا پڑتا ہے اور ان کو پچ کرنا پڑتا ہے؟ دیکھیں, اس کے 2 مرحلے ہیں. سب سے پہلے تو یہ کہ کوئی بھی آپ کو نومینیٹ کرتا ہے جس میں آپ کی ایک ابتدائی انفارمیشن جاتی ہے, اس کے بعد جو فوربس کی ایک ٹیم ہے وہ خود آپ کی اسکروٹنی کرتی ہے. اسکروٹنی کرنے کے بعد آپ کو شارٹ لسٹ کرتی ہے, جس میں ابتدائی سطح پر 10,000 سے زائد اپلیکیشنز آتی ہیں, اور جب وہ اسکروٹنی کرتے ہیں قریباً 4,000 لوگ رہ جاتے ہیں. اس اسکروٹنی کے بعد وہ آپ کے ساتھ ایک پرفارما شیئر کرتے ہیں, اور اس پرفارما کے ساتھ ساتھ آپ کے جو کام کا ایویڈنس مانگا جاتا ہے, اس کے ساتھ ساتھ آپ کی جو پاسپورٹ اور جو دیگر ڈیٹیلز ہوتی ہیں وہ مانگی جاتی ہیں, جس کے بعد فوربس تصدیق کرتا ہے کہ آپ 30 سال سے کم عمر ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کے کام ہے اس کا ایویڈنس, اور اس کو پھر کراس چیک کیا جاتا ہے, اور یہ بہت زیادہ ایک ایکسٹینسو پروسیس ہوتا ہے جس کے بعد چند لوگوں کو اس میں منتخب کیا جاتا ہے. افاد, ظاہر کمیونٹی لیول پر لوگوں کی فلاح کے لیے, ان کی بہتری کے لیے کام کرنا اٹ سیلف بڑی ایک اچھی انسانیت کی خدمت ہے, لیکن اس میں اچیومنٹ کا جو آپ کا سفر ہے تھوڑا ہمیں اس کے بارے میں بتائیے گا. پھر اس دوران آپ کا جو تعلیمی سفر ہے یا جو آپ ان سے ریلیٹڈ اداروں سے منسلک ہوتے رہے وہ بتائیے گا کہ کیسے آپ ان سے جڑتے رہے اور پھر یہ ترقی کا سفر طے ہوتا رہا. میں نے یہ سارا سفر 2015 میں شروع کیا, اور اگر 2015 سے بھی کچھ سال پیچھے چلے جائیں تو میں نے سب سے پہلے پنجاب میں وزیر اعلیٰ پنجاب اس وقت محمد شہباز شریف تھے, اور ان کا وزیر اعلیٰ پنجاب تقریری مقابلہ اس میں حصہ لیا, جہاں سے میری پبلک سپیکنگ کی ابتدا تھی. کیونکہ میں تقریریں کرتا تھا, چاہے وہ پارلیمانی ہو, ڈیکلیمیشن ہو, یا ماڈل یونائٹڈ نیشن طرز کی ہوں, تو ہماری ہمیشہ سے کوشش ہوتی تھی کہ ہم یہ بات کرتے ہیں, ڈسکورس کرتے ہیں, ڈیبیٹ کرتے ہیں, لیکن اس کی کوئی عملی شکل ہونی چاہیے. تو اس عملی شکل میں ڈھالنے کے لیے 2015 میں یوتھ جنرل اسمبلی کا آغاز کیا, اور پھر یوتھ جنرل اسمبلی کے تحت مختلف ممالک میں پاکستان کی نمائندگی کرنے کا موقع ملا. اچھا فہد, آپ ویسے اب تک کتنے ملکوں میں پاکستان کی نمائندگی کر چکے ہیں؟ میں قریباً 20 سے زائد ممالک میں پاکستان کی نمائندگی کر چکا ہوں, جس میں جو نمایاں فورم ہے جس میں یونائٹڈ نیشن جنیوا کی کانفرنس شامل ہے, اس کے ساتھ ساتھ جو عالمی ماحولیاتی کانفرنس ہوتی ہے COP29 باکو میں اس کا حصہ رہا, اور اس کے ساتھ کامن ویلتھ ایشیا یوتھ الائنس کی فارمیشن کے لیے ہماری ایک کانفرنس تھی, اور کامن ویلتھ ہیڈ آف گورنمنٹ میٹنگ تھی سموا میں, اس میں پاکستان کو ریپرزینٹ کیا. ورلڈ اکنامک فورم, اور اس کے علاوہ جو OIC SCO کے جو دیگر فورم ہیں, یہ جو تمام عالمی اور علاقائی فورم ہیں, ان تمام میں نمائندگی کرنے کا موقع ملا. اور وزیر اعظم یوتھ پروگرام کی طرف سے, اور بالخصوص جو ہمارے چیئرمین ہیں وزیر اعظم یوتھ پروگرام رانا مشہود احمد خان صاحب, انہوں نے مجھے کامن ویلتھ یوتھ ڈیلیگیٹ
کے طور پر مجھے ذمہ داری دی 2024 میں، جس کے بعد میں نے پاکستان کی جانب سے کامن ویلتھ کے یوتھ الیکشن میں ووٹ کاسٹ بھی کیا. اچھا، تو ذرا ہم یہ بھی جاننا چاہتے ہیں، آج کل لوگ ایزی منی کے چکر میں آسانی سے پیسہ بن جائے، کوئی شارٹ کٹ انہیں مل جائے، اس کے پیچھے پوری دنیا دوڑتی نظر آ رہی ہے، لیکن کسی تعمیری کام میں بہت کم نوجوان جو ہیں وہ سامنے آتے ہیں. کیا یہاں پہ پیسے کی کوئی اٹریکشن نہیں ہے؟ کیا وجوہات ہیں یا مشکلات بہت ہیں؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ جب ہم خاص طور پہ بات کرتے ہیں پوسٹ کووڈ ورلڈ کی، اور آج جب آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہماری زندگی میں آ چکی ہے، تو ہمارے نوجوانوں کو رائٹ ڈائریکشن میں، درست سمت میں رہتے ہوئے جو جدید اے آئی ٹولز ہیں، چاہے وہ LLM ہو، چاہے وہ کلاڈ ہو، یا چاہے وہ جیمینائی ہو، GPT ہو، اس کا درست استعمال کرنا آنا ہوگا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب ہم ان اعداد و شمار کے ساتھ، ان ڈیٹا کے ساتھ کمپیٹ کریں گے، تو ہمارا جو ایک فائنینشیل سسٹینیبلٹی کا ایک جو ماڈل ہے وہ بہت سسٹینیبل ہوگا. اور جب ہم بات کرتے ہیں نا خاص طور پر ایزی منی کی، تو میں اپنے نوجوانوں کو یہی بات کہوں گا کہ یہ آپ جس طرف بھی آتے ہیں، آپ اگر کوئی شارٹ کٹ لیتے ہیں تو وہ ایک کچھ عرصے کے لیے ہوتے ہیں. تو آپ جب تک اپنے آپ کو تعلیمی کارکردگی آپ وقت کے ساتھ بڑھائیں گے نہیں، اور دنیا کی سرٹیفکیشنز نہیں کریں گے، IVY لیگ کی مفت میں سرٹیفکیشنز دستیاب ہیں آج کے وقت میں، اس کے علاوہ M7 کی سرٹیفکیشن موجود ہے، تب تک دنیا آپ کے لیے اپرچونٹیز کے مواقع نہیں اوپن کرے گی. یہ آپ نے درست فرمایا کہ شارٹ کٹس جو ہوتے ہیں وہ سسٹینیبل نہیں ہوتے. اچھا، آپ وزیر اعظم یوتھ پروگرام کے فوکل پرسن بھی ہیں، تو فات بتائیے گا نوجوانوں کے لیے حکومت کون سے پروگرامز لا رہی ہے؟ وزیر اعظم یوتھ پروگرام جس طرح سے 2013 میں اس وقت کے وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف کی قیادت میں شروع ہوا، اور اس وقت وزیر اعظم شہباز شریف کے ویژن کے تحت رانا مشہود احمد خان اس پروگرام کو لیڈ کر رہے ہیں. اور اس پروگرام کی سب سے خوبصورت بات یہ کہ مجھ جیسے ایک عام نوجوان کو جو ڈیولپمنٹ سیکٹر میں کام کر رہا تھا، اسے موقع دیا گیا. 2024 میں مجھے فوکل پرسن مقرر کیا گیا، اور یوتھ پروگرام جہاں پر لیپ ٹاپ کے لیے کام کر رہا ہے، نوجوانوں میں لاکھوں کی تعداد میں لیپ ٹاپ تقسیم ہو گئے ہیں، اور نیف ٹیک پروگرام کے تحت لاکھوں کی تعداد میں نوجوانوں کے لیے سرٹیفکیشنز کی ارینجمنٹ کے ساتھ ساتھ ان کے بیرون ملک میں روزگار کا بندوبست کیا گیا ہے. اور اس کے علاوہ اسکالرشپس کی مد میں، فیلوشپس کی مد میں، انگیجمنٹ کی مد میں، اور یہ جو چاروں ایز جس کی ہم بات کرتے ہیں، انوائرمنٹ، انگیجمنٹ، ایجوکیشن اور امپلائمنٹ، اس میں پرائم منسٹر یوتھ پروگرام جس سطح پر کام کر رہا ہے، اور ہم قریباً پاکستان میں 70% نوجوانوں تک پہنچ چکے ہیں. جس طرح سے DYH ڈیجیٹل یوتھ ہب، اب نوجوان اپنا آج کے AI کے دور میں اپنا ڈیٹا انٹر کرتا ہے، اور اس کے بعد دنیا کی اور پاکستان میں جو اپرچونٹیز ہوتی ہیں، چاہے وہ کانفرنسز ہوں، فیلوشپ ہوں، اسکالرشپ ہوں، وہ اس کے سامنے ہے. ہمارا بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ حکومتیں ہمارے لیے کام کرتی ہیں، لیکن ہم وہ اپرچونٹیز جو ہیں وہ رائٹ ڈائریکشن میں استعمال ان کو کرنا نہیں جانتے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. ہاں، تھینک یو سو مچ اینڈ ونس اگین کانگریچولیشنز ٹو یو. باقی یہ کہ بہت کچھ ہو سکتا ہے، اور کیا بات ہے جی، پاکستانی بڑا نام بنا بھائی. یہ ذرا نم ہوتے ہیں، مٹی بہت زرخیز ہے، تھوڑی سی اپرچونٹی، تھوڑا سا پش ملے تو ہمارے نوجوان بہت کامیاب ہو سکتے ہیں، دنیا بھر میں پاکستان کا نام روشن کر سکتے ہیں. اسی میسج کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.